अल्हम्दुलिल्लाह रब्बी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाई वल मुरसलीन। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना लिमा तुहिब्बु व तर्दा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला का लाख लाख शुक्र है कि जिसने हमें मुसलमान पैदा किया, दीन इस्लाम जैसी नेमत अता की, जिंदा रहने और मरने के तमाम तरीके हमको सिखा दिए, मुख्तलिफ मौके पर हमें किस तरह अमल करना चाहिए उसकी तमाम वजाहत अपनी किताब यानी कुरान में और अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके से हमको सिखा दिए। जिंदगी का कोई पहलू ऐसा नहीं छोड़ा कि जिसमें दीन ने हमारी रहनुमाई न की हो। दुनिया में एक इंसान के आने से लेकर इस दुनिया से जाने के बाद के भी मराहिल हमको बता दिए गए। जिंदगी जो एक बहुत बड़ी नेमत है, जो इंसान को सिर्फ एक ही मर्तबा मिलती है। ये जिंदगी जो हमें इस वक्त मिली हुई है, ये मुकम्मल जिंदगी का दरअसल सिर्फ एक हिस्सा है। असल जिंदगी तो वो है जो इस मरने के बाद शुरू होगी। और इस जिंदगी की मोहलत किसी को 60 साल, किसी को 70 साल, बहुत हुआ तो 100 साल, मगर इस मरने के बाद की जिंदगी तो ऐसी होगी जो कभी ना खत्म होने वाली होगी। आज की जिंदगी ये सिर्फ उस हमेशा रहने वाली जिंदगी की तैयारी का सिर्फ एक मौका है हम लोगों के पास, कि हम किस तरह की उस जिंदगी जो हमेशा रहने वाली जिंदगी है उसके लिए हम किस तरह से तैयारी करते हैं। और इस जिंदगी में हमारा इम्तिहान क्या है, हमें क्या करना है, किस लिए हम भेजे गए हैं, हम सबको जानना बहुत जरूरी है। जो दुनिया से चले गए वो जैसी भी जिंदगी गुजार कर गए, उन्होंने मौत के वक्त अपनी कब्र में उसका फल और अजर पा लिया होगा। तो जिंदगी की जो बेशबहा नेमत है वो एक तो जिंदगी का मिलना, और फिर उसमें हिदायत का मिलना, और उसमें सेहत याब रहना। जैसे कि पिछला टॉपिक हमारा था कि इयादत मरीज, उसमें हम लोगों ने बहुत सारे आदाब सीखे थे कि किसी के मरीज की इयादत करने के लिए जाएं तो क्या अदब है, कैसे उसके साथ मामला करना चाहिए और क्या उसके लिए वो करना चाहिए। फिर इसी तरह उसको सब्र की तलकीन करना चाहिए, और खुद बीमार हो जाएं तो बीमारी आने से पहले क्या प्रोटेक्शन हमको करना चाहिए, कौन कौन सी दुआएं हैं जिसके जरिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमारी रहनुमाई की कि सुबह शाम के अस्कार में, रात के सोने के अस्कार में, और हर नमाज के बाद और दुआओं में जो कोई ये अस्कार करेगा तो अल्लाह ताला बहुत सारी आने वाली आफात, बीमारी, परेशानी, तकलीफ से हमारी सबकी हिफाजत करते हैं। लेकिन अगर बीमारी आ जाए तो क्या करना है उसका भी अदब हम लोगों को सिखाया गया है। और ये भी कि अगर तुम किसी बीमार की आदत के लिए जा रहे हो तो उसके चंद बातें रह गई थी हम लोगों की, जिसको करके हम लोग आगे बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ कि आखिरी सफर की तैयारी हम कैसे शुरू करेंगे और कहाँ से उसकी शुरुआत होगी, कौन से काम जो है, जो मौका मिला है हम लोगों को जिंदगी में, खुद अपने हाथ से वो काम करके जाना है। तो कैसे शुरुआत करेंगे वो आखिरत के सफर की, उसको देखते हैं। तो मरीज के लिए जो बाकी थे कुछ पॉइंट्स, वो उसमें से ये है कि मरीज के पास ज्यादा देर तक नहीं बैठना चाहिए और ना ही ज्यादा बातें और शोर करना चाहिए, क्योंकि वो अपनी बीमारी में परेशान है, उसको पसंद नहीं है। अगर वो पसंद करे जब तक उसके पास बैठना तो बैठे। अगर मरीज बेतकल्लुफ दोस्त या अजीज है और आपको देर तक बिठाए रखने का ख्वाहिशमंद है, बाज होता है कि वो अकेले बोर होते रहते हैं, कोई बैठे हमारे पास बात करे, हमारे से कुछ अच्छी अच्छी बातें शेयर करे या जो करे जिससे हमारा दिल खुश होता है, तो उसकी मर्जी पर है। लेकिन अगर उसके चेहरे से अगर आपको उकताहट लग रही है या वो चाह रहा है कि आप अब मैं अकेला रहना चाहता हूँ या मैं सोना चाहता हूँ, तो फिर उसके लिए ये है कि यानी उसके मौका महल के हिसाब से काम किया जाए। फिर मुमकिन हो तो मिजाज पुरसी को जाते हुए मरीज के लिए जैसे हम लोग कुछ लेकर जाते हैं, फ्रूट्स वगैरह लेकर जाते हैं, नारियल पानी या जो भी चीजें लेकर जाते हैं, तो उनको देने के लिए एक एक चीज तो ये कि उनको चलो खुशी होती है कि मुझे मसलन ये कि बहुत से लोग ये करते हैं कि हाँ क्या खाली हाथ आए या जो भी है, तो कुछ ना कुछ लेकर जाना चाहिए। और कुछ ना कुछ ले जाने में सबसे बेहतर बेहतर चीज, क्योंकि फ्रूट्स आप लेकर जाएंगे खा के खत्म हो जाएगा, या खाने पीने की कोई चीज लेकर जाएंगे एक वक्त दो वक्त में उसका यानी भूख का सामान हो जाएगा या जो भी है। तो उसके अलावा भी क्या करना चाहिए कि कुछ कुरानी और मसनून दुआओं का क्या कार्ड्स बना लेना चाहिए, और किसी इस्लामी लेक्चर वाली या तिलावत कुरान वाली कोई यानी मसलन ऐप डाउनलोड कर दें या कोई मैसेज भेज दें, यादत के मौके पर उसे मरीज को पेश करना चाहिए। एक बेहतरीन तोहफा साबित हो सकता है, खुसूसन ऐसा मरीज जो उठने और कामकाज करने से माजूर होता है,
اس کے لیے پیکج بستر مرض پر وقت گزاری کے ساتھ ساتھ فہم دین کے لیے بہترین معاون اور اپنے مسلمان بھائی بہن کی طرف سے ایک اچھا تحفہ ہے، بہترین پیغام ثابت ہوگا، اور اس طرح سے آپ کے لیے ایک اچھا صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ تو کوشش یہ کرنا چاہیے کہ فروٹس وغیرہ لے جائے، کھانے کا لے جائے، اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ کم سے کم ایک پیپر ایسا زیروکس بنا لیں کہ جس میں تمام شفا کی دعائیں ہیں، تو وہ دعا دے کے آپ یہ پڑھا کیجئے، ہمیشہ اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے شفا دیں گے۔ انبیاؤں کی دعائیں بہت ساری، ایوب علیہ السلام کی جیسے دعا انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین ربی انی لما انزلت الی من خیر فقیر، یا پھر لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اسی طرح مریض کی عادت میں سے ایک ادب یہ بھی ہے کہ مریض کے گھر پہنچ کر ادھر ادھر تانگ جھانک، مثلا مرد حضرات ہیں، اب کسی کے گھر پر جاتے ہیں، وہاں پردے والی خواتین ہیں، اور اس طرح سے ان کا بھی لحاظ کیا جائے کہ ادھر ادھر تاک جھانک نہیں، مریض کی عادت کے لیے آپ آئیں، مریض کو دیکھیں اور چلے جائیں۔ اسی طرح عورت کے لیے غیر محرم مرد اور مرد کے لیے غیر محرم عورت کی عیادت کو اکیلے جانا ہرگز مناسب نہیں، یعنی عورت جا رہی ہے، اگر کوئی رشتہ دار میں سے غیر محرم ہے تو شوہر کے ساتھ جائے، یا بیوی کے اگر جا رہی ہے تو کوئی عورت ہے یا جو بھی ہے تو اول تو جانے ہی نہیں چاہیے، لیکن اگر قریبی رشتہ دار ہے تو جانا بھی پڑتا ہے۔ تو اس کے لیے کیا ہے کہ بیوی اگر جا رہی ہے اور اس کے رشتہ دار ہیں تو یہ شوہر ساتھ میں ہو، تو اس طرح سے کہ وہ اکیلی عورت یا اکیلے مرد سے اس طرح سے وہ نہیں ملنا چاہیے۔ پھر ہم لوگوں نے جیسے پڑھا تھا کہ غیر مسلم کی عیادت کے لیے بھی جایا جا سکتا ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک یہودی لڑکے کی، اور ایسے وقت میں اسپیشلی کہ جو بہت کٹر دشمن ہے دین کے، اسلام کے، اور وہ ہے اور جن سے آپ کی دوستی بھی ہے لیکن ہے دشمنی ان کی اسلام کے خلاف، تو ایسی تکلیف کے وقت کیا ہے ان کا تھوڑا سا دل میں رقت اور نرمی ہوتی ہے، تو ایسے وقت میں اگر ان کو دین کی کوئی بات سکھائی جائے یا بتائی جائے، یا پھر یہ کہ قرآنی آیات کے تم لوگ اتنا جو بھی منتر ہے یا جو بھی چیزیں تم سنتے ہو، قرآن کی آیت دیکھو اس میں شفا ہے اور یہ ہے، تو اس وقت دل انسان اتنا پریشان ہوتا ہے کہ اس کو کیسے بھی کوئی چیز ملے کہ جس کے ذریعے سے اس کو شفا ہو، تو اس طرح سے بھی اپنے دین کو پیش کیا جا سکتا ہے، اور ان کو آخرت کی یاد دلائی جا سکتی ہے کہ دیکھو ہم سب کا خالق اور مالک ایک ہی ہے جس نے ہم سب کو پیدا کیا، اور ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں اور اسی ایک اللہ کو پکارے اور اسی پر ہمارا خاتمہ، اس طرح کی اچھی باتیں حکمت کے حساب سے کی جا سکتی ہے۔ اب یا تو ہم ایسے مرض میں مبتلا ہو گئے ہیں کہ جس کے لیے اگلا اسٹیپ یہ ہے کہ پتہ نہیں زندگی کتنے دن کی ہے، ہر ایک کو اس چیز کے لیے تو تیار رہنا چاہیے، کوئی یہ نہیں کہ اللہ نہ کرے کہ وہ بیمار ہو، اللہ نہ کرے تو اللہ نہ کرے، موت تو آنی ہے، اگر چلو بیماری نہیں آئے یا جو بھی ہے لیکن موت تو آنی ہے، تو موت سے پہلے تیاری شروع کرنا ہے نا۔ تو موت کی تیاری میں ایک تو یہ ہے کہ مریض اگر قریبی رشتہ دار ہے یا کوئی دور کا بھی ہے اور فرینڈ سرکل میں سے ہے یا جو بھی ہے، تو اس کو کس چیز کے لیے تیاری کریں گے، کیسے اس کے آخرت کی یاد دلائیں گے کہ وہ کس طرح سے وہ کرے، تو اس کے لیے چند ایسے آداب ہیں جس میں سے ہے ایک ہے حسن وصیت، کہ اس کو اس کی زندگی میں ہی یہ چیز کی یاد دہانی کرانا چاہیے کہ آخرت کی کامیابی ہی دراصل وہ تابناک اور روشن مستقبل ہے جس کے لیے مومن دنیا میں کوشش اور جدوجہد کرتا رہتا ہے۔ یہ کوشش فرائض و حقوق کی درست ادائیگی کا نام بھی ہے، جو انجام کار اسی کو فائدہ دے دیتی ہے۔ انہی میں سے ایک آخری حق جو ہے وصیت کا ہے، کیونکہ یہ چیز ایسی ہے کہ انسان ساری زندگی خیر کا کام کرتا ہے، یہاں تک کہ ایک ہاتھ باقی رہتا ہے کہ وہ ایک ہاتھ کے برابر پار کرے گا اور جنت میں چلا جائے گا، لیکن آخری وقت میں کوئی ایسی غلط وصیت کر جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ جنت کی بجائے جہنم میں جانے والا بن جاتا ہے۔ اور ایک انسان ہے کہ ساری زندگی خیر یعنی شر کے کام کرتا ہے، اللہ کی نافرمانی کے، ناراضگی کے کام کرتا ہے، آخری وقت میں اس کے دل میں اللہ کی خشیت، اللہ کا تقوی، ڈر، خوف آ جاتا ہے، اور وہ اپنے حقداروں کے حق میں صحیح وصیت کر کے جاتا ہے اور وہ جنت میں جانے والوں میں سے بن جاتا ہے۔ تو اس کے لیے بہت سے لوگوں کو نہیں پتا ہوتا ہے، یا تو غلط طریقے سے وصیت کرتے ہیں یا کرتے ہی نہیں ہیں، یا پھر اس کے آداب ہی نہیں معلوم ہے کہ کیا کرنا چاہیے، تو اس کو ایک اپنے آپ کو بھی یاد دہانی، اور کوئی مریض ایسا ہے کہ جس کی امید نہیں ہے کہ وہ کہ یا تندرست ہے، کیونکہ گارنٹی نہیں ہے کہ کوئی بیمار ہے تو وہ دنیا سے جائے گا یا اس کی موت کا وقت آ گیا، اچھے بھلے چلتے پھرتے، تو یہ کام تو صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں ہونا چاہیے۔
تو یاد رکھنے کے لیے ایک چیز ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان وصیت کرنا چاہتا ہے وہ 2 راتیں بھی نہ گزارے الا یہ کہ اس کے پاس وصیت لکھی ہوئی ہو، اور قابل وصیت مال کا حساب لکھے بغیر 2 راتیں بھی نہ سونے کی تلقین میں حکمت یہ نظر آتی ہے کہ انسان کو یاد رہے کہ بھیجنے والے مالک کی طرف سے کسی بھی وقت واپسی کا بلاوا آ سکتا ہے، یعنی اپنے آپ کو یاد دہانی کہ میں یہ کام مثلاً آخرت کے سفر میں پر جانے کے لیے تیاری کر رہا ہوں. جیسے ہوتا ہے نا کہ ہم لوگوں کو کہیں جانا ہے تو پہلے شاپنگ شروع کر دیتے ہیں، مجھے یہ چیز لگے گی وہ چیز لگے گی، تو یہاں پر بھی یہ ساری چیزیں جو ہم پڑھنے جا رہے ہیں یہ آخرت کے سفر کی تیاری میں سے ایک تیاری. لہٰذا اچانک فوت ہونے کی صورت میں کسی بھی انسان سے لوگوں کے ہو سکتا ہے اس کے پاس مال رکھے ہوں، ہو سکتا ہے امانتیں کسی کی رکھی ہو، یا پھر کوئی ایسی چیز اس کے پاس جس کا کسی کو حق ادا کرنا تھا وہ رکھا ہو، تو وہ اپنے سرپرست یا اپنے پیچھے گھر والوں کو امین بنا کر جائے، اور قیامت کے دن وہ اس ذمہ داری سے باز پرس سے بچ جائے گا کہ یار اب میں نے اپنی زندگی میں یہ کوشش کی تھی کہ میں نے لوگوں کو اس چیز کی وصیت کی تھی. وصیت وہ نہیں ہے جو ہمارے ذہن میں ہے. ہمارے ذہن میں کیا وصیت ہے کہ مال کی وصیت کر جائے کہ میری بیٹی کو اتنا، میرے بیٹے کو اتنا، وہ وصیت نہیں ہے. وہ تو اس کا فیصلہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ڈیٹیل میں بتا دیا. اس کی وصیت نہیں کرنا ہے. یہاں پر وصیت کس چیز کی کہ کسی کا مال اپنے آپ کے پاس ہے، کسی کا حق آپ کا پر ہے، کسی کا قرضہ آپ کے اوپر ہے، آپ کے قضا روزے باقی رہتے ہیں، یا آپ کا حج باقی ہے اور آپ کی استطاعت کی آپ نے نہیں کیا، تو اس طرح سے. اس کے علاوہ یہ وصیت لکھ کر رکھنا ایسا ہی ہے جیسے بعض سیدھے سادے لوگ کیا کرتے ہیں، پہلے کے زمانے میں دیکھتے ہوں گے کہ وہ ایک کپڑے میں گانٹ باندھ دیا کرتے تھے کہ کچھ یاد آتا ہے، گانٹ دیکھ کے اچھا کچھ کام یاد کرنے کے لیے ہم لوگوں نے سوچا تھا اور یاد آ جاتا ہے. تو وصیت بھی ایک گرہ ہے جو ہر دم یاد دلاتی رہتی ہے کہ ملاقات کی تیاری رکھو. جتنا یہ ملاقات کا دن یاد رہے گا تیاری کے لیے اتنی ہی قوت پیدا ہوگی. اور یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو یاد دہانی بھی ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی بھی حجت کہ میرے بندے کو ایک چیز کی فکر ہے کہ اس کو اس دنیا سے جانا ہے، لہٰذا وہ تیاری کر رہا ہے اپنی صحت کی حالت میں. نیز بر وقت باہوش و حواس اور صحت مندی کی حالت میں کیا ہوا کوئی بھی فیصلہ یا کام آئندہ بہت سے فتنوں اور فساد سے محفوظ رہتا ہے. یعنی آپ کے ذمہ تھا، اب قرض آپ کی زندگی میں ادا نہیں ہوا اور آپ نے کسی کو وصیت بھی نہیں کی قرض ادا کرنے کی اور آپ دنیا سے چلے گئے. اب ایک شہید کو بھی معافی نہیں ہے اگر اس کے اوپر قرض ہے، تو آپ کے لیے کتنی بڑی مشکل ہو جائے گی. تو صحت کی حالت میں جب آپ کا دماغ چل رہا ہو، آپ کے ہاتھ پیر چل رہے ہو، تو اس چیز کے بارے میں بتا کے رکھے گھر والوں کو، خواہ اس کا تعلق صدقہ و خیرات سے ہو یا وصیت لکھنے سے. سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا صدقہ افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا وہ صدقہ افضل ہے جو تم اس درست صحت کی حالت میں دو جبکہ تم مال پر حرص بھی رکھتے ہو. جیسے سورہ بقرہ میں ہے نا لیس البر کی آیتوں میں کہ آتینی مساکین وابن سبیل، اور اس میں یہ ہے کہ محبت کے باوجود کہ دل میں محبت ہے، اس کی حرص ہے اس کی مال کی، لیکن اس کے باوجود بھی صحت ہے اور ضرورت بھی ہے تمہاری، لیکن اس کے باوجود بھی اس میں سے نکال کر دینا، اور ڈر بھی رہو کہ مال کم ہونے سے کہیں محتاجگی یا فقر کا شکار نہ ہو جاؤ. اور اتنی دیر مت لگاؤ کہ جب تک دم حلق تک آ جائے تو کہنے لگو کہ فلاں کو اتنا اور فلاں کو اتنا دے دو، حالانکہ اب تو وہ فلانے کا ہو ہی چکا اور تم دنیا سے چلے گئے. یعنی اب موت کے وقت تم یہ تمنا کرو کہ میں کسی کو یہ کر دوں اور کسی کو وہ دے دیا جائے، وہ دیا جائے، وہ تو ہو ہی گیا. تم چاہو یا نہ چاہو وہ تو آلریڈی ٹرانسفر ہو رہا ہے. وصیت کیا ہے؟ وصیت کا مطلب ہے اپنے مال کا ایک تہائی حصہ مرنے کے بعد کسی کو یا زیادہ کو بانٹ کر دینے کا حکم کر جانا، تحریر کرنا، یہ وصیت کہلاتی ہے. میت کے کل مال کے 3 حصے کیے جائیں تو 2 حصے مال وراثت شمار ہوں گے، جبکہ تیسرا حصہ یہی ہے جو بطور وصیت کے استعمال ہوتا ہے. اب اس میں بھی شرائط ہے کہ کیا درست صحیح طریقہ کیا ہے. تو تحریری ثبوت ہو یا کم از کم 2 مسلمان گواہ، یعنی آپ لکھ کر باقاعدہ اپنے ہاتھ سے لکھ سکتے ہیں یا کسی سے لکھوا سکتے ہیں، تو لکھ کر پڑھ کر سنیے کہ آپ کی بولی ہوئی مرضی کے مطابق کسی نے لکھا یا نہیں، اور اس پر 2 گواہ بھی بنائیں. اور 1/3 سے زیادہ کی وصیت نہیں کر سکتے. مثلا یہ کہ ایسے کے حق میں وصیت کرنا ہے جو آپ کا وارث نہیں ہے، کیونکہ وارث کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے خود ہی حصہ لگا دیا ہے.
تو ان کے حق میں آپ وصیت نہیں کر سکتے، بلکہ کسی کو آپ کچھ دینا چاہتے ہیں، مسجد میں دینا چاہتے ہیں، مدرسے میں دینا چاہتے ہیں، کوئی رشتہ دار ایسا ہے جو غریب مسکین ہے جس کی آپ نے زندگی بھر کفالت کی، اب اس کے لیے کچھ وصیت کی اس کو میرے مال میں سے 1/3 دیا جائے یا اس سے بھی کم، تو اس کی وصیت کی جا سکتی ہے۔ اور وصیت پر کیا کرنا ہے، گواہ بنا لینا ہے کہ بعد میں جیسے گھر والے نہیں وہ کریں کہ ہم کو تو پتہ ہی نہیں تھا، ہمارے ماں باپ نے ہم کو بتایا ہی نہیں تھا کہ انہوں نے تمہارے حق میں کوئی وصیت کی ہے، تو اس پر گواہ بھی بنا لو۔ اور وصیت کی مستحب مقدار کتنی ہے، جیسا کہ پہلے بھی بیان ہوا ہے کہ مسلمان کو اپنے مال میں سے 1/3 کی وصیت کا حق ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے، البتہ اس سے کم پسندیدہ اور افضل ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کم کی وہ دی ہے اجازت کہ کسی وصیت کرنے کے والے کے لیے اگر آپ وصیت کرنا چاہتے تو 1/3 سے 1/3 سے زیادہ نہیں وصیت کر سکتے، اور اس سے بھی کم کریں تو افضل ہے۔ جیسے سعد بن ابی وقاص سخت بیمار ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وصیت کے بارے میں پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 1/3 کی اجازت اور 1/3 بھی بہت ہے، یعنی اس سے کم بھی دو تو بھی چلے گا۔ اے سعد تم اپنے ورثہ کو خوشحال رہنے دو، یہ تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ انہیں تنگ دست چھوڑ دو اور وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہے۔ اے سعد اللہ کی رضا کے لیے جو بھی خرچ کرو گے تمہیں اس کا اجر ملے گا، یہاں تک کہ جو لقمہ تم اپنی بیوی کے منہ میں دیتے ہو وہ بھی تمہارے لیے صدقہ لکھا جاتا ہے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس کا قول ہے کہ مجھے یہ پسند ہے کہ لوگ تہائی کی بجائے چوتھائی کی وصیت کیا کریں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تہائی کو بھی زیادہ قرار دیا ہے۔ پھر اسی طرح وصیت میراث کے حقدار کے لیے نہیں ہے، والدین اور قریبی رشتہ دار جو پہلے ہی مال و وراثت کے شرعن حقدار ہیں انہیں وصیت کی مال تہائی میں سے حصہ نہیں دیا جا سکتا۔ وصیت کا حکم بھی ان احکامات میں سے جو اسلام کے ابتدائی زمانے میں ایک سادہ اور مختصر انداز میں نازل کیا گیا، پھر مومنین کے دلوں میں ایمان کے راسخ ہو جانے اور اسلام کے ارکان کی مضبوطی آ جانے کے بعد زیادہ تفصیل اور وضاحت سے نازل ہوا۔ اور پہلے جیسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ پہلے کیا تھا کہ کوئی اگر قسم کھا کر حلف لیتے تھے یا انصار اور مہاجرین میں مواخات تھی تو وہ بھی وصیت میں، لیکن اب وہ منسوخ ہو گئی، اب صرف جو انہی رشتہ دار ہوں گے ان کی ہی لیے وراثت تقسیم ہوگی۔ اس طرح سے جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع میں فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق دے دیا ہے، لہٰذا کسی وارث کے حق میں اب وصیت جائز نہیں ہے، یعنی ماں باپ اپنے بچوں کے حق میں نہیں کہ میری فلاں دکان ایک بیٹے کو دے دینا، فلاں فلیٹ ایک بیٹے کو دے دینا، میرا سونا بیٹی کو دے دینا، میرا یہ گھر، یہ نہیں مانی جائے گی۔ یہ اگر سورہ بقرہ کی آیت جو اس میں پڑھیں کتب علیکم القصاص فی القتلی، اس میں ہے پوری کہ یعنی وراثت کی تقسیم کیسے کرنا ہے، اس میں ساری چیزیں کہ کوئی وصیت اگر غلط کر کے جائے تو بعد والے اگر اس کی اصلاح کریں گے تو یہ اس کے حق میں بہتر ہے۔ یہ مال وصیت ان رشتہ داروں اور عزیزوں کو فائدہ دے دیتا ہے جو شرعی ضابطے کے لحاظ سے میراث کے حقدار تو نہیں ٹھہرتے مگر مالی محتاجگی کی بنا پر اس مال کے مستحق ہوتے ہیں، اور ان کی کچھ نہ کچھ مدد ہو جاتی ہے، اور گزشتہ اور رشتہ داروں میں کوئی ایسا نہیں ہے تو دوسرے مستحقین کے لیے یا کسی رفع عامہ کے کام میں صرف کرنے کے لیے مال وصیت صدقہ جاریہ بن جاتا ہے۔ مثلا یہ کہ جیسے کسی کی ایک دکان ہے یا زمین ہے یا جو بھی ہے، اب یہ وصیت کر جائے کہ ٹھیک ہے ملکیت میں تو میرے وارثوں کے رہے گی، لیکن اس کا جو کرایہ آئے گا وہ کیا ہے کہ فلاں چیریٹی کے کام میں جائے گا یا وہ جائے گا، تو اس طرح سے۔ عبداللہ بن عباس روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل وراثت کو ان کے حصے دے دو، پھر جو مال بچ رہے وہ اس ناطے دار مرد کے لیے جو وصیت سے اگلا نزدیکی رشتہ دار ہو۔ اسی طرح ناقابل قبول وصیت نہیں کرنا چاہیے، ایسی وصیت جو شریعت یعنی شرعی احکامات سے ٹکراتی ہے اس پر عمل نہیں کیا جائے گا۔ ایسی وصیت جس سے کسی کے حق تلفی ہوتی ہو، خصوصاً جبکہ وہ کسی مستحق وارث کے جائز حق میں محرومی یا زیادتی کا سبب بنتی، وہ بھی ناقابل قبول اور باطل قرار دی جائے گی۔ ایسی وصیت کیا ہے، ضرر رسا وصیت کہلاتی ہے، یعنی کسی کو تکلیف دینے کے لیے، مثلا یہ کہ فلاں بیٹا اور بیٹی مجھے پوچھتے بھی نہیں زندگی میں نے ان کو چھوڑ دیا، میری وراثت میں سے ان کو نہیں دینا، تو یہ وصیت نہیں مانی جائے گی، بلکہ وہ خونی رشتہ دار ہیں، وہ حقدار ہیں اور ان کو اس کا وہ کیا جائے گا۔ بعد کے لوگ اگر وہ صحیح وراثت تقسیم کرتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کی غلط وصیت کو صحیح کرنے کی وجہ سے اس کی بخشش کر دے۔ حرام اور غیر دینی کاموں یا بدعت کے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے وصیت کی جائے تو وہ بھی نہیں مانی جائے گی۔ موت کی بے ہوشی یا سختی کی حالت میں کی گئی وصیت و نصیحت نیز یادداشت سے محروم
یا کوئی مخبوط الحواس شخص ہو گیا، یعنی دماغ اس کا چل گیا، یہ بالکل بھول جانے کی بیماری لگ رہی ہے، اور ایسے میں اگر وہ وصیت کرتا ہے جس پر ورثہ کا اطمینان نہ ہو، تو اسے کسی بھی معتبر عالم دین کو بتا کر اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر لینا چاہیے۔ وصیت کی بہت ساری اقسام ہیں: وصیت برائے مال و اسباب، وصیت برائے حقوق و واجبات، وصیت برائے نصیحت و تزکیہ۔ تو مال و اسباب خواہ کچھ بھی ہو، زیور ہے، کرنسی ہے، بینک اکاؤنٹ ہے، سرٹیفکیٹ ہے، منقولہ غیر منقولہ جائیداد ہے وغیرہ، سب ترکے میں شامل ہے۔ اس تمام متروکہ مال کا 1/3 تک غیر وارث قرابت داروں، دوستوں یا مسلم امہ کے لیے کار خیر کے کاموں کے لیے وصیت میں خاص کیا جاتا ہے، اور کوئی چاہے تو اپنا یہ اختیار فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے۔ ایسی وصیت میں 1/3 تک مال کے معاملے میں حکمت سے کیا ہوا فیصلہ ہے، اس کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے۔ یعنی 1/3 میرا جو مال ہے وہ کسی ایسی جگہ لگا دیا جائے کہ ہمیشہ اس سے کوئی انکم آتی رہے، جو کسی ادارے کو جائے یا کسی ادارے کو دے کر چلا جائے، اس طرح سے۔ پھر قریب المرگ 1/3 وصیت تک کے لیے یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے تمام جو وہ ہے، مثلا اس پر کسی کا ادھار قرض ہے، اس میں سے اس کا ادا کیا جائے، جو روزہ نہیں رکھ سکا اس کا فدیہ دے دیا جائے، زکوٰۃ اگر دینے والا تھا اور باقی تھی تو اس کی یعنی یہ چیز کی وصیت۔ ایک تو وصیت مال کے بارے میں کہ میرا اتنا مال کسی قریبی جو دور کا رشتہ دار ہے جو وارث نہیں ہے اس کو دیا جائے یا کسی ادارے میں دیا جائے، ایک مال کی وصیت۔ ایک ہے اپنے اوپر واجبات جو تھے، فرائض جو تھے، اس کی وصیت کرنا۔ مثلا میرے اوپر کسی کا ادھار باقی تھا، وہ لکھ کر جانا، اتنا اتنا پیسہ تھا تو میری وراثت میں سے، جیسے سورہ نساء میں بار بار یہ آیت ریپیٹ کی جاتی ہے، من بعد وصیت یوصی بہا او دین، کہ سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے گا، بس حالانکہ قرآن میں وصیت پہلے ادا کرنے کا حکم ہے، بعد میں قرض، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرض کو پہلے اہمیت دی کہ میت کے سب سے پہلے قرض ادا کیا جائے، پھر اس کے بعد وصیت، مال بچے تو وصیت جس کے بارے میں کی ہے اس کو دیا جائے گا۔ پھر اگر روزہ اس کا باقی تھا، اب کوئی روزہ اس کی طرف سے نہیں رکھنے والا ہے، تو اس کی میرا اتنا اتنا روزہ چھوٹا تھا، وہ لکھ کر جائے گا، وارثوں کو بتا کر جائے کہ میرا اتنا اتنا روزہ رہ جاتا تھا، اس کا فدیہ دے دینا، یا کوئی روزہ رکھ لے اس کے بدلے۔ پھر زکوٰۃ اگر وہ دینے والی تھی، مثلا ہمارے وہاں جو کانسیپٹ بن چکا ہے کہ رمضان ہی آئے گا تو زکوٰۃ دیں گے، حالانکہ بہت سے مال ایسے کہ رمضان سے پہلے ہی اس کی نصاب کو پہنچ چکے ہوتے ہیں، یعنی سال گزر چکا ہوتا ہے، لیکن چونکہ اب رمضان میں دے رہے تو ظاہر ہے کہ اگلے رمضان میں ہی اس کا ٹرن آئے گا۔ اب رمضان سے پہلے وہ فوت ہو گیا اور اس کے اوپر زکوٰۃ دینی باقی تھی اس سال کی، اور وہ انتظار میں تھا کہ وہ رمضان آئے گا تو وہ ادا کرے گا، تو اب کیا کرے کہ لکھ کر رکھے کہ موت کا کسی کو بھروسہ نہیں ہے کہ میری اتنی اتنی زکوٰۃ رہتی تھی، میں نے تھوڑا تھوڑا کر کے دینا شروع کیا اور اتنا اتنا باقی ہے میری زکوٰۃ میں سے۔ پھر فرض حج کی نیت اس نے کی تھی مگر موت نے اس کو مہلت نہیں دی، تو اب وصیت کر کے جائے کہ میری طرف سے میرے مال میں سے کسی کو بھیج کر حج بدل کروا دیا جائے۔ پھر اسی طرح اگر اس نے کوئی جائز نظر مانی تھی مگر وہ پوری نہیں کر سکا، حالانکہ نظر ماننا مکروہ ہے، اللہ کے ساتھ ایک شرط لگانا ہے، وَمَا أَنفَقْتُم مِّن نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُم مِّن نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ، سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہم لوگ۔ لیکن اگر مان لی، مثلا یہ کہ کوئی بیمار تھا، میں نے اتنا روزہ رکھنے کی نیت منت مانی ہے، یا اتنا میں نفل نماز پڑھوں گی، یا اتنا میں صدقہ اس کی طرف سے کروں گی، اللہ اس کی بیماری کو دور کرے، تو آپ نے اگر مان لی ہے تو پھر نہیں پوری کر پا رہے ہیں تو اس کو لکھ کر جائیں کہ میری اتنی اتنی نظر باقی رہتی تھی۔ پھر وہ وارثین پر ہیں کہ وہ رکھتے ہیں آپ کی طرف سے روزہ، تو پہلی بات تو یہ مشکل کام کرنا ہی کیوں پہلے ہی نہیں، اگر بیماری آ گئی ہے تو صدقہ ہی پہلے ہی کیوں نہیں نکال، شرط کے ساتھ کیوں کہ صحت ہو گئی تو ہم دیں گے، ایسا کیوں؟ ایسا نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہو سکتا ہے ہم نہیں پورا کر سکے، ہو سکتا ہے وارثین کو بہت بھاری پڑے مال میں سے نکال کے دینا، یا روزہ رکھنا، یا صدقہ دینا، یا پھر نماز پڑھنا، تو کیوں ہم کسی پر بوجھ ڈالے جو کام ہم خود نہیں کر پائے، اور وہ ہم کسی پر کیسے ٹرسٹ کر سکتے کہ ہماری طرف سے کوئی کرے گا، تو ایسی چیز کی وہی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن اگر کر لیا ہے اپنے آپ سے، ایک عہد باندھ لیا اللہ تعالیٰ سے، ایک وہ کر لیا ہے وعدہ، تو اب اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اسی طرح کوئی مرد اگر کسی وجہ سے بوقت نکاح بیوی کا حق مہر ادا نہیں کر سکا تو اس کو وہ اس تہائی میں سے ادا کر دیے جانے کی وصیت کر سکتا ہے۔
یعنی میری بیوی پر میرا حق تھا، ایک تو وراثت کا اس کو ملے گا حق، وہ الگ ہے، اس میں سے نہیں کیا اس میں سے اس کو مہر بھی دے دیا جائے، نہیں، اب وہ 1/3 کی جو وصیت ہے اس میں سے میری بیوی کا مہر اتنا اتنا باقی تھا، میں نے ادا نہیں کیا تھا، وہ مجھ پر قرض ہے، اس کو بھی ادا کر دیا جائے۔ اسی طرح اچھے کام کی وصیت بھی کر کے جانا، یہ یاد دہانی کس کے لیے؟ خود سب سے پہلے ہمارے لیے کہ ہم اس پر عمل کریں، اور کوئی قریبی رشتہ دار یا اپنے فرینڈ سرکل میں یا کوئی بھی ہے اس کو اس بات کے لیے اس طرح کی اچھی اچھی باتیں اس کو بتائیں۔ یہ نہیں ہے اس کو بتائیں کہ ہاں یعنی وہ غصہ ہو جائے کہ کیا تم چاہتے ہو کہ میں مر جاؤں؟ بہت سے لوگوں کی ایسی وہ ہوتی ہے نا تھنکنگ ہوتی ہے نا، بیماری میں چڑچڑ نہیں، بلکہ زندگی میں ہم لوگوں کو اللہ نے جو مہلت دی ہے تو یہ ہماری تیاری کی ایک شروعات ہے کہ ہم آخرت کی طرف جانے کی ہم پوری، یعنی ہماری امید ہے اللہ تعالیٰ سے کہ، اور یقین ہے، امید بھی نہیں یقین ہے کہ ہم کو جانا ہے، اللہ سے ملاقات کرنا ہے، تو اس کے لیے ہم کچھ نہ کچھ تیاری کیوں نہیں شروع کریں؟ تو یہاں پر وہی ہے کہ وصیت مال کے علاوہ ان ہدایت و انتظامات سے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو قریب المرگ یعنی اپنے متعلقین کے ذمے لگایا جاتا ہے، مثلا نابالغ اولاد کی دیکھ بھال کسی کو ذمہ دار، یا اس کے چھوڑے ہوئے علمی کتب خانہ یا شفا خانہ، یا اپنی زندگی میں وقف کیے گئے کسی ادارے کی دیکھ بھال اور انتظام داری اور لوگوں کی امانتوں کو لوٹانے کی وصیت۔ اس کے علاوہ یہ وصیت دینی علم و عمل اور تزکیے کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے، مثلا حقوق اللہ کی پابندی، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کی تاکید، خاندانی روایت میں حلال اور مباح امور کی پاسداری، قرابت داروں سے صلہ رحمی کی وصیت۔ ایسی وصیت نہ صرف اہل خاندان کے لیے فائدہ مند ہو سکتی ہے بلکہ آنے والی نسلیں اور معاشرے کے دوسرے افراد بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور یوں یہ وصیت بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے۔ اس قسم کی نصیحت آموز وصیت فرقہ والی وصیت کے برعکس تمام وارثوں اور غیر وارثوں کے لیے۔ ایسی وصیت میں اس بات کا خیال رکھے کہ صرف آپ کا ذاتی فائدہ یا غرض مقدوم نہ ہو بلکہ بات آپ کی نسلوں کی فلاح کے لیے بھی ہو، یعنی کوئی ایسی اچھی وصیت کر کے جا رہے ہیں، مثلا اپنے پیچھے بکس چھوڑ کر جا رہے ہیں، یا کوئی ریکارڈنگ آپ کی ہے، یا جو بھی چیز ہے جو آپ وہ کر رہے ہیں، اب وہ کہاں تک چلے گی، کہاں نسلوں تک وہ ہوگی، آپ کے نسلوں میں سے کوئی اگر اس کا وارث بنے گا وہ اس کو اس کام کو اس مشن کو لے کے آگے چلے گا، تو یہ ساری چیزیں نسلوں تک کے لیے فائدہ ہو سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی وصیت کر جائے کہ میرے بچوں میرے ثواب کے لیے ہر رمضان میں صدقہ خیرات یا ہر عید الضحیٰ پر میری طرف سے قربانی ضرور کرنا، یا زندگی بھر ہفتے میں ایک بار ضرور میری قبر پر آ کے دعائیں مغفرت کرنا، تو ایسی وصیت درست نہیں ہے۔ یہ ایک پابند بنا دینا ہے نا اپنے بچوں کو۔ اگر انہوں نے آپ کو اپنے والدین کے لیے ایسا کچھ کرتے دیکھا ہے تو وہ حتی المقدور کوشش سے ایسا کرتے رہیں گے۔ آپ اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزارتے رہے ہیں تو بچے بھی لاشعوری اور لازمی طور پر آپ ہی کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے، اور یوں ان میں ہر اچھے عمل کو مستقل مزاجی سے نبھانے کی خوبی اور عادت بھی ہوگی۔ اس کی مثال یہ جو ہے ایک کتاب ہے خرم مراد کی آخری وصیت، جو انہوں نے اپنے اہل خانہ کے لیے لکھی ہے، اور اسی طرح انبیاء نے بھی وصیت، ایسی وصیت ہے جو وارثوں کی دینی اصلاح کے لیے وہ بہترین وصیت ہے۔ نبیوں کی وراثت وہ پیغام حق ہوتا ہے جو تا قیامت تمام نسلوں تک منتقل ہوتا رہتا ہے، جیسے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب سورہ سورہ بقرہ آیت نمبر 131 132 میں جب ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے کہا کہ اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین ووصى بها ابراہیم بنی و یعقوب یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے بعد اپنے بچوں کو بلا کر کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بیٹوں، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند فرمایا، تمہیں اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو۔ تو اپنے بچوں کو اس تحقیق توحید پر ہمیشہ قائم رکھنا، ایک اللہ کے سوا کبھی کسی کی عبادت نہیں کرنا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو چھوڑ کر کوئی اور طریقہ دین میں نیا رائج نہیں کرنا۔ پھر بدعت ہماری میت کے ساتھ نہیں کرنا کہ میت کے ساتھ کوئی قرآن خوانی کی جائے یا تیجا 40واں اور فاتحہ خوانی، اور جو بھی یہ اتنا کلمہ بھیجنا اور اتنا سورہ ملک پڑھ کر اتنے سورہ، یہ ساری چیز کی وصیت کر جائیں، یہ ساری
خرافات نہیں. اگر کر سکتے ہو میرے لیے تو دعائیں کرنا کثرت سے اور صدقہ کرنا میری طرف سے. اس چیز کی بھی وصیت کی جا سکتی ہے. جیسے لقمان علیہ السلام نے اپنے بچے کو وصیت کی تھی کہ یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یا بنی اقیم الصلاۃ وامر بالمعروف وانہی عن المنکر واصبر علی ما اصابک. تو اس طرح کی وصیت اپنے بچوں کو کر کے جا سکتے ہیں، لکھ کر بھی دے سکتے ہیں ان کو، اور اپنے بارے میں بھی کہ مثلا میری یہ کتابیں ہیں، میری یہ نوٹس ہے، میری یہ بکس ہے، میرا یہ ہے، یہ ساری چیزیں کس کے پاس اور کس طرح سے چھوڑ کر جائیں اس طرح کی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وراثت میں چھوڑی، اور وہ ہے اے لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر اسے مضبوط پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک اللہ کی کتاب قرآن ہے اور دوسری میری سنت. عبداللہ بن اوفا سے دریافت کیا گیا کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت فرمائی تھی؟ انہوں نے کہا نہیں. پھر ان سے پوچھا گیا کہ لوگوں پر وصیت کیسے فرض ہوئی یا ان کو وصیت کا حکم کیسے دیا گیا جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وصیت نہیں کی؟ انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرنے کی وصیت فرمائی تھی، اور قرآن میں وصیت کا حکم واضح ہے. یعنی ایک قرآن میں آ گیا کہ قرآن پر عمل کرنا ہے، تو اس میں ساری چیزیں جو عمل کرنے کی وہ ساری چیزیں آ گئی، تو الگ سے بتانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری چیز، دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کبھی ایسا مال و اسباب جمع ہی نہیں کیا تھا جو قابل وصیت و وراثت بنتا. منصب رسالت کی عظیم ذمہ داریوں اور اس کے تقاضوں کے پیش نظر امت کی ضروریات کو ہی ترجیح دیتے ہیں، اور جو بھی اموال یا تحائف آتے وہ بھی فوراً آپ تقسیم کر دیا کرتے تھے. اسی طرح آپ کے اہل خانہ بھی قناعت اور توکل علی اللہ پر پورا تعاون کرتے تھے. عمرو بن حارث جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے ام المومنین سیدہ جویریہ کے بھائی تھے، روایت کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا، نہ دینار، اور نہ کوئی لونڈی، اور نہ غلام، اور نہ کوئی چیز. صرف ایک سفید خچر، چند ہتھیار اور کچھ زمین تھی جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقف کر چکے تھے. سیدہ عائشہ بیان کرتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا، جو ہم چھوڑ جائیں وہ ہماری لیے کیا ہوتا ہے؟ صدقہ ہوتا ہے. اپنے اہل و عیال کو اس چیز کے بارے میں بھی تنبیہ کی جا سکتی ہے، مثلا یہ کہ میری وفات پر رونا دھونا، سینہ پیٹنا، ہائے واویلا کرنا، بال نوچنا، کپڑے وغیرہ پھاڑنا، حیا باختہ ہونا، میری جدائی کے غم میں منہ سے خلاف اسلام کوئی بات نہ نکالنا وغیرہ. پھر میرا غسل، کفن، جنازہ، نماز جنازہ، تدفین وغیرہ سب سنت کے مطابق ہونا چاہیے. میری قبر سادہ اور کچی رکھنا، اس پر سنگ مرمر وغیرہ کا استعمال نہ کرنا، اور نہ ہی مزار یا کوئی غیر اسلامی عمارت تعمیر کرنا. کوئی خلاف سنت کام ہوا تو میں اس سے بری ذمہ ہوں، یعنی میں نہیں راضی ہوں تمہارے اس کام سے. پھر اسی طرح میری وفات کے بعد لمبے سوگ اور تعزیتی رسومات و بدعات سے اجتناب کرنا. میرے کل ترکے میں سے وراثت کے علاوہ جو حصہ برائے وصیت کے لیے ہے اسے فی سبیل اللہ خرچ کرنا. اور ان پر یعنی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا حذیفہ بن یمان کی یہ وصیت کتنی حیرت انگیز ہے. فرماتے ہیں جب میں وفات پا جاؤں تو کسی کو اطلاع مت دینا، ممکن ہے یہ نعیم میں شمار ہو. یعنی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا اعلان کرنے کے لیے، اور یہ بات میں نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے. نہیں کسی کے وفات کا اعلان کرنا، اس میں غرض شہرت ہوتی ہے، اس لیے ناجائز ہے. لیکن ہمارے وہاں جیسے مسجدوں میں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ نماز جنازہ میں آئیں، زیادہ سے زیادہ لوگ دعاؤں میں شریک ہوں، اگر اس نیت سے ہے تو ٹھیک ہے. لیکن اتنے لوگ اس کی میت میں آئے تھے، شہرت طلبی جیسے ہوتا ہے کہ میڈیا پر یہ ساری چیزیں، تو یہ اگر مقصد ہے تو نہیں کرنا چاہیے. پھر اسی طرح جیسے کہ سورہ جاسیہ آیت نمبر 15 میں کہ جو شخص نیک عمل کرتا ہے سو وہ اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو برے کام کرتا ہے اس کا نقصان اسی کو پہنچتا ہے. پھر تم سب کو اپنے اپنے رب کی طرف لوٹایا جانا. اور وصیت ہو گئی، اور اس کے بعد روانگی کی یاد دہانی. یعنی میت کو دونوں باتیں کہ ایک تو یہ کہ ہم دعا دے رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تم کو مکمل شفائے کاملہ عطا فرمائے، لیکن اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تو ایک چیز موت جو ہے وہ حقیقت ہے، یعنی حقیقی چیزیں اس سے کسی کو وہ نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن میں کئی آیتوں میں اس چیز کا ذکر کیا، تو یہ بھی ہم کو یاد رکھنا چاہیے کہ چاہے کہ صحت کی حالت میں، لیکن جانا ہے ایک دن دنیا سے. جیسے کہ سورہ انشقاق آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ.
اے انسان بے شک تو چلا جا رہا ہے اپنے رب کی طرف خوشا خوشا بالآخر، تو تجھے اس کے حضور پیش ہونا ہے۔ اور ہم سب کا یہی ہے نا کہ ہر دن جو ایک دنیا میں ہمارے سے مس ہو رہا ہے وہ دراصل پیچھے جا رہا ہے، اور ہم ایک قدم آگے بڑھ گئے اپنی قبر کی طرف، اپنی موت کی طرف۔ لاسٹ ایئر 2024 تھا، اب کبھی بھی کیلنڈر میں اپنی بکس میں جب ڈیٹ لکھیں گے تو ہم 2024 نہیں لکھیں گے، مرنے تک تو نہیں لکھیں گے، قیامت تک نہیں لکھیں گے، کیونکہ وہ پاسٹ میں چلا گیا۔ ایسے ہی ہماری زندگی کا جتنا بھی دن چلا گیا وہ پاسٹ میں گیا، اب وہ چاہ کر بھی پوری مال زمین بھر پہ آواز نہیں آ رہی آپ کو؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورہ جمعہ آیت نمبر 8 میں قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون۔ کہہ دیجئے جس موت سے تم بھاگتے پھرتے ہو وہ تمہیں پہنچ کر ہی رہے گی، پھر تم چھپے کھلے کے جاننے والے کی طرف لوٹائے جاؤ گے اور وہ تمہیں تمہارے کیے ہوئے تمام کام بتلا دیں گے۔ سورہ منافقون آیت نمبر 11 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اور جب کسی کا مقرر وقت آ جاتا ہے تو پھر اسے اللہ تعالیٰ ہرگز مہلت نہیں دیتے، اور جو کچھ تم کرتے اسے اللہ خوب جانتے ہیں۔ پھر آخر وہ دن آ پہنچتا ہے جس کو تیری زندگی میں آنا ہی تھا، اور یہ تیری زندگی میں تیری ماں کے پیٹ میں جب تو ایک نطفے کی شکل میں تھا، اور جب اللہ تعالیٰ نے اس کو خون کا لوتھڑا بنایا، اور جب تیری عمر 4 مہینے کی یعنی 4 مہینے کی مدت تو 40 دن ہو گئی، تو پھر تیری تقدیر کو لکھ دیا گیا کہ کب تیری موت ہوگی، کب تو دنیا میں جائے گا۔ یہ ساری چیزیں تو اس چیز سے انکار کیا ہی نہیں جا سکتا جو پہلے سے لکھی ہوئی ہے۔ اسی طرح سورہ قاف آیت نمبر 19 میں وجاءت سکرۃ الموت بالحق ذالک ما کنت منہ تحید۔ آ پہنچی موت کی سختی حق کے ساتھ، یہی ہے جس سے تو بھاگتا پھرتا تھا۔ قل یتوفاکم سورہ سجدہ آیت نمبر 11 میں قل یتوفاکم ملک الموت الذی وکل بکم ثم الی ربکم ترجعون۔ کہہ دو کہ موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر کیا جا چکا ہے تمہاری جانیں قبض کر لیتا ہے، پھر تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاتے ہو۔ حتی اذا جاء احدکم الموت توفت رسلنا وهم لا یفرطون۔ سورہ انعام آیت نمبر 61۔ جب تم میں سے کسی کو موت آ پہنچتی ہے اس کی روح ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے قبض کر لیتے ہیں اور وہ ذرا کوتاہی نہیں کرتے، جیسے سورہ قیامہ میں کلا اذا بلغت التراقی وقیل من راق وظن انہ الفراق والتفت الساق بالساق الی ربک یومئذ المساق۔ ہرگز نہیں، جب روح ہنسلی تک پہنچ جائے گی اور کہا جائے گا ہے کوئی دم جھاڑ کرنے والا، اور وہ سمجھ گیا کہ یہ وقت جدائی کا ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جائے گی، کیونکہ موت کا جب فرشتہ آ جاتا ہے اور روح قبض کرنا شروع کرتے ہیں تو پیر کے ناخن سے لے کر شروع کرتے ہیں، اسی لیے پیروں میں انسان کے جان نہیں ہوتی ہے، وہ اٹھ نہیں پاتا ہے اور وہ چکرا کر گرتا ہے، یا پھر وہ پیروں میں دم ہی نہیں رہتا ہے تو اس کی وہاں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہے، اور پنڈلی سے پنڈلی جڑ جاتی ہے تو اپنے رب کی طرف اس دن روانگی ہوگی۔ اسی طرح سورہ عنکبوت میں کل نفس ذائقۃ الموت، سورہ آل عمران میں بھی ہے۔ تو موت کی یاد اور تقوی، موت کو یاد رکھنا مسلمان کو تقوی کے قریب کرتا ہے، اور اس طرح موت کے بعد اعمال کی جواب دہی کے خوف سے وہ گناہوں سے بچا رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لذتوں کو مٹانے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، یعنی ابھی موت کا وقت نہیں آیا ہے، اس سے پہلے ہی اس چیز کو یاد کرتے رہو، قرآن کی آیتوں سے گزرو تو سوچو کہ میرے اوپر بھی ایک وقت گزرنے والا ہے۔ کسی کے میت میں جاؤ، کسی کو نہلایا جا رہا ہے، غسل دیا جا رہا ہے، کفنایا جا رہا ہے، تو ایک دن اس کی جگہ میں ہو سکتی ہوں۔ تو یہ سب ساری چیزیں، موت کا وقت اللہ رب العزت کے سوا کوئی نہیں جانتا کہ کس کو کب موت آئے گی، اور جب آ جائے گی پھر اسے کوئی ٹال نہیں سکے گا۔
جیسے کہ سورہ آل عمران میں وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتاب مؤجلا، اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر کسی جی روح کو موت نہیں آ سکتی، اس کا مقررہ شدہ وقت لکھا ہوا ہے۔ اور ایک جگہ ہے سورہ نحل آیت نمبر 61 فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ لَا يَسْتَأْخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ، کہ جب اس کا وقت آ جائے گا تو ایک گھڑی نہ پیچھے رہ سکتے ہیں اور نہ ہی آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اللہ کے ہاں عمر کی حد یا موت کا وقت متعین کیے جانے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے حدیث پڑھی تھی شارٹ میں، اب اس کو پڑھتے ہیں کہ اللہ کے ہاں عمر کی، اللہ تعالیٰ نے رحم شکم یعنی ماں کے پیٹ میں پر ایک فرشتے کو مقرر کر رکھا ہے۔ سب حال، وہ سارے حال اللہ تعالیٰ سے عرض کرتا رہتا ہے، یا رب ابھی یہ نطفہ ہے، ابھی یہ پھٹکی ہوا، اب گوشت کا لوتھڑا ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ علام الغیوب ہے، لیکن چونکہ اس کو ڈیوٹی دی گئی ہے تو وہ اپنی ڈیوٹی اس طرح نبھا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو انفارم کر رہا ہے۔ اس طرح سے پھر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ بچے کی پیدائش پورا کرنا چاہتے تو فرشتہ پوچھتا ہے، اے میرے رب یہ مرد ہوگا یا عورت؟ یعنی اس کی تقدیر اب لکھی جا رہی ہے کہ اب اس کا بچے کی پیدائش پوری ہو چکی، اب وہ بڑھنا شروع ہوگا، تو یعنی ایک شکل بن گئی اس کی، تو اب کیا لکھا جاتا ہے اس کی تقدیر ماں کے پیٹ میں ہی۔ اور فرشتہ پوچھتا ہے، یا رب کیا بنے گا، یہ لڑکی پیدا ہوگا یا لڑکا، بدبخت ہوگا یا نیک بخت، اور اس کی روزی کیا ہے، اس کی عمر کیا ہے؟ تب جیسا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے سب کچھ ماں کے پیٹ میں ہوتے ہی بچے کے لیے لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اس کی موت کا وقت بھی، کہ یہ کب دنیا سے جائے گا، کتنی عمر اس کی ہوگی۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، موت کے فرشتے کو موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا گیا، فرشتہ ان کے پاس پہنچا تو انہوں نے اس کی آنکھ پر ہاتھ مارا، فرشتہ اپنے رب کے پاس لوٹ گیا اور عرض کیا، آپ نے ایک ایسے بندے کے پاس مجھے بھیجا ہے جو موت نہیں چاہتا، یعنی وہ مرنا نہیں چاہتا، اور آپ نے اس کو بھیج دیا، اس کے پاس ہم کو بھیج دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ان کے پاس واپس جاؤ اور کہو کہ وہ کسی بیل کی پشت پر اپنا ہاتھ رکھے، یعنی کسی بیل کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ رکھے، ان کے ہاتھ کے نیچے جتنے بال آئیں گے ان میں ہر بال کے بدلے ان کی عمر میں 1 سال کا اضافہ کر دیا جائے گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام سن کر عرض کیا، اے میرے رب پھر اس کے بعد کیا ہوگا؟ یعنی ٹھیک ہے جتنے بال آئے اتنے سال مجھے مل گئے، اس کے بعد کیا؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ عرض کیا کہ فرمایا گیا کہ پھر تو موت ہے، یعنی اس کے بعد موت ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، جب موت ہی آنی ہے تب ابھی اس وقت کیوں نہیں؟ یعنی پھر جب آنا ہی ہے میں ٹال نہیں سکتا تو پھر ابھی اس وقت کیوں نہیں؟ پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ سے درخواست کی انہیں ارض مقدسہ یعنی یروشلم سے اتنا قریب کر دے جتنی دور سے ڈھیلا پھینکا جا سکتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میں وہاں ہوتا تو کثیب احمر کے نچلے راستے کے کنارے ان کی قبر نہیں تمہیں دکھاتا، یعنی اگر میں وہاں ہوتا تو تم کو بتاتا کہ ان کی یروشلم کے پاس قبر کہاں ہے۔ قسطلانی کے مطابق فرشتہ آدمی کی صورت میں آیا جبکہ موسیٰ علیہ السلام کی عمر ابھی 120 برس ہو چکی تھی۔ نیز موسیٰ علیہ السلام یہ سمجھے کہ یہ آدمی بلا اجازت کوئی نقصان پہنچانے کی نیت سے آیا ہوگا، اسی لیے آنکھ پر مارا۔ مسلم اور نسائی میں بھی اس مفہوم کی روایتیں منقول ہیں۔ اور کیا کرنا چاہیے موت کی تیاری میں سے؟ آزمائش خواہ کتنی ہی سخت کیوں نہ ہو، بیماری کتنی ہی بڑی کیوں نہ ہو، مسلمان کو موت کی آرزو کرنے سے روکا گیا ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنا دامن زیادہ سے زیادہ نیکیوں سے بھر لے۔ ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ موت کے لیے تیاری کرو، دوسری طرف کہا جا رہا ہے کہ موت کی تمنا مت کرو۔ تو موت کی تمنا کرنا منع ہے کہ پریشانی، مشکل اور بیماری اور تکلیف سے گھبرا کر کاش کہ ہم مر جاتے، نہیں۔ اور اگر یعنی اس کے لیے کیا ہے کہ اگر اس کو زندگی کی مہلت ملی ہے تو اس کو غنیمت سمجھے کہ ہو سکتا ہے کہ جتنی زندگی اس کو موقع ملا ہے وہ نیکیاں اور کما لے، اگر اس کی مغفرت نہیں ہوئے تو کچھ ایسے کام کر لے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کی بخشش کر دیں گے، یا اگر بد عمل ہے تو شاید اسے توبہ کی توفیق مل جائے اور اس طرح عمر کا اضافہ اس کے لیے خیر کا باعث ہو، کیونکہ موت عمل اور توبہ دونوں کا دروازہ بند کر دیتی، یعنی موت کا فرشتہ آ کے کھڑا ہو گیا، اب زندگی سے تعلق ختم تو 2 چیزیں بھی ختم، ایک تو عمل نامہ کلوز، دوسرے یہ کہ توبہ کا دروازہ بند۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی شخص کسی تکلیف یا مرض کی وجہ سے جو اسے پہنچنے تک آ کر موت کی آرزو ہرگز نہ کرے، اگر اس نے ضرور کرنا ہے تو یہ کہے کہ اللہم احیینی ما علمت الحیات خیر لی وتوفنی اذا کانت الوفات خیر لی، اے اللہ مجھے اس وقت تک زندہ رکھنا جب تک زندگی میرے لیے بہتر ہو، اور مجھے موت اس وقت دینا جب موت میرے لیے بہتر ہو۔ تو اس طرح کی دعا کی جا سکتی ہے،
لیکن یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ بس اس تکلیف سے مجھے نجات دلانے کے لیے موت ہی دے دو وہی میرے لیے بہتر ہے. نہیں، پتہ نہیں، ہو سکتا ہے کہ موت کا جو مرحلہ ہے وہ اس سے زیادہ سخت ہو. آگے کی زندگی اگر معافی کے بغیر دنیا سے جا رہے ہیں تو اس سے زیادہ سخت آنے والا ہے. تو ایک وہ چیز ہے. پھر موت کی آگئی اور پیشن گوئی. سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں اپنی بیٹی سیدہ فاطمہ کو بلایا. بیماری کی کمزوری کی وجہ سے آہستہ سے پہلے کچھ کہا تو وہ رونے لگی. پھر ان کو قریب بلا کر دوبارہ کچھ کہا تو وہ ہنس دی. عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد ایک مرتبہ میں نے فاطمہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہ کیا بات ہے جس پر آپ پہلے روئی پھر خوش ہو گئی. انہوں نے بتایا کہ پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بیماری سے بچنے والا نہیں تو میں رو پڑی. پھر چپکے سے مجھ کو یہ فرمایا کہ میرے اہل بیت میں سے سب سے پہلے آپ میرے پاس آؤ گی. تو اس وقت میں ہنسنے لگی. اور یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے خاص ہے. یعنی ہم نہیں کر سکتے کہ پتہ نہیں اب میں جا رہی ہوں میرے بعد کون آئے گا اور یہ ساری چیزیں. نہیں ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ماں باپ دنیا میں بیٹھے ہوتے ہیں، اولاد دنیا سے چلی جاتی ہے، بعض مرتبہ اولاد ہوتے ماں باپ دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو یہ کسی کے لیے وہ نہیں ہے کہ کون کب جائے گا. پھر اسی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں کہ موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر کتنی دور ہے ٹیبلو پہ. یعنی کس کو کس مقام پر موت آئے گی اللہ تعالیٰ اس بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. سورہ لقمان آیت نمبر 34. کوئی نفس نہیں جانتا کہ کس سرزمین میں اسے موت آئے گی، بے شک اللہ تعالیٰ ہی جاننے والے. جہاں موت آ جائے گی وہاں سے بچنا محال ہے. قرآن میں ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، نیا فون تھا. ارجمن مائک میوٹ کرو پلیز. جیسے کہ سورہ نساء آیت نمبر 78 میں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ پکڑے گی اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہی کیوں نہ ہو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی خاص مقام پر فوت کرنے کا فیصلہ فرماتے ہیں تو اس کے لیے وہاں کوئی ضرورت اس کی رکھ دیتے ہیں تو وہ وہاں پر خود بخود پہنچ جاتا ہے. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں جو وقت جو جگہ لکھی ہوئی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے یہاں وہ طے ہو جاتی ہے. کیونکہ موت کیا ہے؟ ایک چھوٹی قیامت ہے دراصل. اور موت کا مطلب ہے روح کا بدن سے جدا ہونا. یہ کیفیت تمام مخلوقات کو پیش آئے گی. اس کے نہایت عجیب و غریب اسرار ہیں. انسانوں کو جب موت آنے لگتی ہے تو بعض دفعہ بڑے عبرت انگیز مناظر دیکھنے کو ملتے ہیں. دیکھتے ہیں کہ لوگوں کو جب موت آتی ہے تو ان کی کیا حالت ہوتی ہے، اور یہ بھی معلوم کرتے ہیں کہ حسن خاتمہ یعنی خوش انجامی اور سوء خاتمہ یعنی انجام بد کی علامات کیا ہے، نیز روح کی حقیقت کیا ہے. یہ ساری چیزیں ہم لوگ اس میں پڑھیں گے انشاءاللہ. تو جو یہ ہم لوگوں نے آیت پڑھی ہے کہ موت کا جو فرشتہ ہے وہ انتظار میں رہتا ہے کہ روح کہاں اس کی قبض کرنا ہے اور کون سی جگہ اور کون سا مقام اور کون سا وقت اس کے لیے مقرر ہے، اس کے مطابق اس کی روح کو قبض کرتا ہے. تو یہاں پر جیسے بتایا گیا کہ کہتے ہیں کہ حضرت داؤد علیہ السلام جو بادشاہ بھی تھے اور یہ بھی تھے، بادشاہ بھی تھے اور نبی بھی تھے. داؤد علیہ السلام سب کو پتہ ہے، داؤد علیہ السلام سلیمان علیہ السلام کے والد. ان کا ایک سمجھدار وزیر تھا. حضرت داؤد علیہ السلام کی وفات کے بعد وہ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام کا وزیر بنا. حضرت سلیمان علیہ السلام بھی اپنے بلند مرتبہ والد کی طرح بادشاہ اور نبی تھے. ایک روز وہ دین چڑھے دربار شاہی میں رونق افروز تھے. وزیر بھی حاضر خدمت تھا. اتنے میں ایک آدمی آیا، اس نے سلام کیا اور آپ سے باتیں کرنے لگا، یعنی سلیمان علیہ السلام سے. باتوں کے دوران میں اس نے متعدد دفعہ وزیر کی طرف گھور کر دیکھا. وزیر بیچارہ اس کی تیز نظروں کی تاب نہیں لایا اور بہت گھبرایا. وہ آدمی چلا گیا تو وزیر اپنی نشست سے اٹھا اور سلیمان علیہ السلام کے سامنے ہاتھ باندھ کر عرض کیا، اے اللہ کے نبی، یہ آدمی کون تھا جو مجھے گھور گھور کر دیکھتا تھا؟ مجھے تو اس کی تیز نظروں نے بہت زیادہ ڈرا دیا. فرمایا یہ موت کا فرشتہ تھا. ظاہر نبی تھے، وہ جانتے تھے جو بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو غیب کی باتیں بتائی تھی تو انہوں نے بتا دیا کہ موت کا فرشتہ تھا اور آدمی کی بھیس میں آیا تھا. وزیر یا بات تدبیر کو کاٹو تو بدن میں خون نہیں. ڈر کے مارے بیچارہ تھر تھر کانپنے لگا. یعنی مجھے گھور گھور کر دیکھ رہا تھا تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور اس کی اس بارے میں گھگی بن گئی. روتے ہوئے عرض کیا، اللہ کے نبی، اللہ کے لیے ہوا سے کہیے کہ مجھے کہیں دور جگہ چھوڑ آئے.
حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہوا کو حکم دیا، بعض روایت میں آتا ہے کہ ہندوستان میں چھوڑا ہے، اس نے وزیر کو اٹھایا اور ہندوستان چھوڑایا۔ اگلے روز موت کا فرشتہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ نے اس سے فرمایا، ہاں بھائی، تم نے کل ہمارے وزیر کو گھور گھور کر کیوں ڈرایا؟ وہ بولا، اے اللہ کے نبی، کل میں دن چڑھے آپ کی خدمت میں آیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے حکم دے کر بھیجا تھا کہ ظہر کے بعد ہندوستان میں آپ کے وزیر کی روح قبض کروں، لیکن جب اسے یہاں آپ کی خدمت میں بیٹھے دیکھا تو مجھے بڑی حیرت ہوئی، البتہ جب میں مقررہ وقت پر وہاں پہنچا تو اسے اپنا منتظر پایا، چنانچہ میں نے اس کی روح قبض کر لی۔ جی ہاں، موت ہی ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا چیلنج۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے سورہ اس میں قل ان الموت الذی تفرون منه فانه ملاقیکم ثم تردون الی عالم الغیب والشہادہ فینبئکم بما کنتم تعملون، کہہ دیجئے بے شک موت جس سے تم فرار ہوتے ہو وہ تو یقیناً تمہیں ملنے والی ہے، پھر تم اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے جو غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، پھر تمہیں بتایا جائے گا جو تم عمل کرتے تھے، کیا بادشاہ ہے، کیا وزیر ہے، کیا امیر ہے، کیا غریب ہے، کیا بڑا ہے، کیا چھوٹا ہے، کیا فرشتہ ہے، کیا جنات ہے، کیا پرند، کیا چرند ہے، سبھی اس اللہ کے چیلنج کا سامنا کرنے سے قاصر ہیں۔ جیسے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پہلے کی جو ہم نے آیت پڑھی تھی وہ سورہ جمعہ کی تھی، اب آل عمران کی آیت نمبر 168، قل فَاذْرَعُوا ان انفسکم الموت ان کنتم صادقین، تم سے کہہ دیجیے اگر تم اس بات میں سچے ہو تو اپنی موت پر اسے ٹال دو، موت آنے پر۔ اور سورہ نساء آیت نمبر 78 میں فرمایا، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تمہیں پالے گی، خواہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ کہاں ہے بادشاہ اور کہاں ہے ان کے لاؤ لشکر، کہاں ہے قیصر و کسریٰ، کہاں ہے عوام کی تقدیر بدلنے کا دعویٰ کرنے والے سیاست دان، کہاں ہے دنیا کی دولت مٹھی میں بند کرنے والے باکمال تاجر، کہاں ہے بڑی سے بڑی بیماری کا علاج کرنے والے بڑے بڑے ذہین ڈاکٹر؟ ہے کسی میں ہمت جو اس چیلنج کا سامنا کر سکے؟ ہے کسی کو مجال جو اس سوال کا جواب ڈھونڈ لائے کہ موت سے فرار کسی کو نہیں؟ ہے کسی کو تاب جو اس معمے کا حل نکال لائے؟ نہیں، قطعی نہیں۔ شاعر نے کیا خوب نقشہ کھینچا ہے، ہر ایک کو وہ معاملہ پیش آ گیا جسے کوئی ٹال نہیں سکتا، وہ سب یوں گزر گئے گویا کبھی تھے ہی نہیں، بادشاہ اور ان کی بادشاہتیں یوں ہو گئی جیسے خواب دیدہ خواب میں دیکھی ہوئی تصوراتی شکل کی عکاسی کرتا ہے۔ اور اسی طرح موت دنیا آخرت کا دروازہ ہے، یعنی اب دوسری دنیا میں جو ہم داخل ہونے والے ہیں اس کا پہلا دروازہ کیا ہے؟ موت ہے۔ تو موت کے وقت وہ انسان کو وہ ساری چیزیں دکھا دی جاتی ہیں جو اس وقت اس کو آگے درپیش آنے والی ہے۔ پھر اسی طرح موت کے لیے جیسے کہ اگر تمنا ہی کرنا ہے تو کیسے تمنا کرنا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینے میں موت کی تمنا۔ سیدنا عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ ایک شخص مدینے میں فوت ہوا جو مدینے ہی کی پیدائش کا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر نماز پڑھی، پھر فرمایا اچھا ہوتا جو وہ دوسرے ملک میں مرتا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ ایسا کیوں، یعنی کیوں دوسرے ملک میں مرتا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا کہ جب آدمی اپنی پیدائش کے مقام کے سوا دوسرے ملک میں مرے تو اس پیدائش کے مقام سے لے کر موت کے مقام تک اس کو جنت میں مزید جگہ دی جاتی ہے، یعنی ایکسٹرا ایک اس کو وہ ملتا ہے کہ اس کو مزید جگہ ملتی ہے جنت میں، ایک تو اس کے اعمال کے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جنت ملے گی، اور ایک جنت میں اتنی بڑی جگہ۔ سوچو اگر کوئی یہاں مثلاً پیدا ہوا ہندوستان میں اور جا کر مدینے میں یا امریکہ میں یا کینیڈا میں جہاں بھی موت آتی تو وہاں سے وہاں تک اس کو زمین دی جاتی ہے جنت میں، اور یہ اللہ کی مشیت پر ہے، ہم نہیں بول سکتے کہ وہ گناہگار مرا تھا یا جیسا بھی مرا تھا، وہ اللہ تعالیٰ کی اس پہ۔ ہاں لیکن بابرکت مقام پر موت اور دفن کی آرزو ضرور رکھنا چاہیے، ایسی آرزو رکھنا کسی بابرکت زمین پر یا مقدس مقام پر، مثلاً بیت المقدس کے قریب یا حرمین شریفین یا ریاض الجنہ میں موت آئی یا جنت البقیع میں دفنائے جائے یا جنت المعلی میں سے کہیں دفن ہو، یہ درست ہے۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ دعا کیا کرتے تھے، اللہم ارزقنی شہادتن فی سبیلک وجعل موتی فی بلد رسولک، تو اس کی تمنا کی جا سکتی ہے، اور اللہ سے دعا بھی کہ اللہ تعالیٰ آپ قادر ہو، آپ کی کائنات ہے، آپ کے خزانے میں کون سی کمی آ جائے گی کہ موت کے وقت مجھے اپنے خلیل کے مدینے میں پہنچا دینا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کوئی بھی چیز بعید نہیں ہے، اللہ کے وہاں ہر چیز ممکن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔
جب ہر شخص کو جو بھی دنیا میں آیا ہے اسے بہرحال جانا ہے، تو جہاں پر جانا ہے اس کے بارے میں صبح یعنی صحیح طور پر معلوم ہونا چاہیے کہ وہ دنیا کیسی ہے، جہاں جا کر ہم سب کو رہنا ہے، اور اس کی تیاری ہم کو اسی دنیا میں کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ موت کا فرشتہ آ گیا، اب سب دکھایا گیا تو اب سوچے کہ رب ارجعون، تو وہ موقع تو نہیں دیا جائے گا نا، وہ تو مہلت ختم ہو جائے گی۔ تو اسی دنیا میں رہتے ہوئے اس کے بارے میں جاننا بھی ہے، اس کے لیے تیاری بھی کرنا ہے، اور اس زندگی کی خوشحالی کا تعلق اس بات سے بھی ہے کہ ہم اپنی یہ زندگی کس طرح بسر کرتے ہیں، اس زندگی کے جیسے کہ جینے کے طریقے میں ہم اپنی خواہشات یا اپنی رسم و رواج کو سامنے رکھتے ہیں، یا جو ہم کو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتایا ہے اس کے مطابق کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسے ہی غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، آس پاس کا ماحول جیسا ہے، لوگ جو کچھ کر رہے ہیں، ہمارے آبا و اجداد نے جو ہم کو سکھا دیا بس وہی ہم آنکھ بند کر کے کرتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی یہ بھی نہیں سوچا، نہ علم حاصل کیا کہ میری تقریباً پوری زندگی گزر گئی، کیا میرا طریقہ، میری عبادات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ہے؟ اگر نہیں تو بہت زیادہ نقصان اور خسارے کی بات ہے۔ تو ایسے موقع میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب ہمارے یہاں کسی کی موت ہو جائے تو عام طور پر ہمارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ تو یہ زندگی جو ملی ہے اس میں جو بھی یہاں آیا اس کی واپسی یقینی ہے۔ کوئی بھی آدم علیہ السلام سے لے کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک کسی کے ساتھ بھی ایسا نہیں جس میں یعنی جس کو واپس اپنے رب کے پاس نہ جانا پڑا ہو۔ کوئی امیر ہو یا غریب ہو، بادشاہ ہو یا فقیر ہو، نیک ہو یا بد ہو، موت کا مرحلہ ہر ایک اس سے گزرنا ہے۔ ہم ابھی جو زندہ ہیں، ہمیں مہلت جو زندگی کی ملی ہے، تو ہم کو کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پر؟ اس میں دو صورتیں ہو سکتی ہے۔ ایک تو یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی نہ ہوں اور اس سے ناراض ہوں، مسلسل غم و غصے کا اظہار کرتے رہیں، مجھے ہی کیوں بیمار کر دیا، میرے اوپر مصیبت کیوں آئی، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوتا ہے، اور مجھے ہی کیوں اس کے لیے اللہ نے چنا۔ دوسرا طریقہ یہ کہ اس غم اور اس تکلیف کے آنے پر صبر سے کام لیا جائے اور اس فیصلے کو اللہ کا فیصلہ سمجھ کر قبول کیا جائے۔ اگر کوئی شخص غم کے موقع پر اس غم کو اچھی طرح نبھاتا ہے، اسے اللہ کا فیصلہ سمجھتا ہے، تو ایک طرف اس کا غم بھی ہلکا ہو جاتا ہے اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ بھی اس سے راضی ہو جاتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الذین اذا اصابتهم مصیبت قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ وہ لوگ کہ جن پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اس کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور انسان صبر کی کوشش کرتا ہے، اللہ اس کو صبر عطا کر دیتے ہیں، اور صبر پر اللہ نے بہت زیادہ اجر رکھا ہے۔ تو ہم لوگ اس سے پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ صبر کے بارے میں کہ یعنی صبر کیا ہے اصل میں پہلی چوٹ پر، یعنی کوئی تکلیف، کوئی تنگی، پریشانی، کوئی مصیبت آئی، اب اس پر کیا ہے؟ صبر۔ جیسے کہ آگے بھی جب ہم اس سفر کو آگے بڑھائیں گے تو وہاں دیکھیں گے کہ جب کسی کے وہاں فوت ہو جائے تو اس کو کیسے صبر کی تلقین کرنا ہے۔ پھر اسی طرح کوشش یہ کرنا ہے اپنی زندگی میں کچھ ایسے اعمال کرنے کی کہ جس کی وجہ سے کیا ہے کہ یعنی خاتمہ بالخیر ہو، خاتمہ ایمان پر ہو۔ اس کے لیے کم از کم کوشش تو کی جا سکتی ہے نا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اگر کچھ لکھا ہوا ہے تقدیر میں کہ ہم جہنمی بن کر مریں گے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کر سکتے ہیں، عمل کے ذریعے اللہ کو راضی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کوشش بھی کر رہے ہیں اور آپ سے دعا بھی گو ہے کہ اللہ ارزقنا الاخلاص و حسن الختام، اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان پر خاتمہ ہو۔ اللہم ثبتنا بالکلمۃ لا الہ الا عند الموت، اللہ تعالیٰ ہم کو ثابت قدم رکھنا موت کے وقت کلمہ طیبہ پر۔ تو یہ ساری دعائیں بھی کرنا ہے اور کوشش بھی کرنا ہے، عمل کے ذریعے بھی اللہ کے سامنے یہ ثبوت پیش کرنا ہے۔ ایک واقعہ دیکھتے ہیں ہم لوگ حسن خاتمہ کا کہ کیسے زندگی یاد رکھے کہ زندگی جیسی ویسی موت ہوگی، اور جیسی موت ہوگی ویسا دنیا سے جب حشر کے دن اٹھایا جانا ہے۔ تو اپنی اپنی زندگی کا ہم سب خود جائزہ لیں کہ کس طرح سے، اور بہت سارے ایسے واقعات آج کل کے دور میں یا ہماری آمنے سامنے سے عبرت کے گزرتے ہیں کہ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ کس کی موت کتنی آسانی سے اور کتنی اللہ تعالیٰ کی رضا و خوشنودی کے ساتھ اور اس مسکراتے ہوئے اس دنیا سے گئے۔ تو سعودی عرب کے ایک شہر الغسیم کے دو پولیس والوں نے یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ وہ بتاتے ہیں کہ ایک نوجوان ایک مرتبہ اپنی گاڑی لے کر نکلا، ایک سرنگ سے، ٹنل سے گزر رہا تھا کہ اچانک اس کی گاڑی خراب ہو گئی۔ اس نے اپنی گاڑی
साइड में लगाई और डिग्गी से कुछ और औजार वगैरह निकालने लगा। इतने में पीछे से एक तेज रफ्तार गाड़ी आई और उसने उस नौजवान को टक्कर मारी, जिसकी वजह से वो नौजवान जमीन पर गिर गया। थोड़ी देर के बाद वहां से मोबाइल जो पुलिस गुजर रही थी, उन्होंने गाड़ी रोकी और उस नौजवान को जाकर देखा कि उसकी सांस चल रही थी और खून बहुत ज्यादा बह रहा था। जल्दी से उन लोगों ने उसको अपनी गाड़ी की पिछली सीट पर उसको डाला और तेजी से हॉस्पिटल की तरफ चले। दोनों में से एक ने कहा कि कुछ भिनभिनानी जैसी आवाज आ रही है। गौर से सुना तो वो नौजवान कुछ पढ़ रहा था। गौर से सुना गया तो पता चला कि वो कुरान की तिलावत कर रहा है। थोड़ी देर बाद हमने देखा कि वो शहादत की उंगली को आसमान की तरफ इशारा करके कुछ पढ़ रहा है। फिर उसकी आवाज बंद हो गई। हम लोग उसको लेकर हॉस्पिटल पहुंचे। इमरजेंसी ऑपरेशन थिएटर में उसको ले जाया गया, जहां पर डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया कि इसकी मौत वाकई हो चुकी है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि हमें उसकी मौत का सुनकर इतना सदमा हुआ और हम इतना रोए कि जैसे ये हमारे किसी सगे भाई की मौत हो। हॉस्पिटल के जितने स्टाफ और वहां मौजूद लोग सबने कहा कि हम इसका नमाज़े जनाजा पढ़े बगैर नहीं जाएंगे, यानी हम सब इस नेक शख्स का नमाज़े जनाजा पढ़ेंगे। ये अल्लाह ताला अपने पसंदीदा बंदों की मोहब्बत लोगों के दिल में डालते हैं। बहरहाल हॉस्पिटल के एक स्टाफ में से किसी ने इसका फोन लिया, जो उसके पास से मिला था, उस पर पहला नंबर जो दिखा उस पर कॉल किया। एक शख्स ने फोन उठाया, उसको बताया गया कि जिसका ये फोन है उसके साथ ये और ये हादसा पेश आया है, अब वो ये हॉस्पिटल में है। सामने वाले ने कहा कि मैं उसका भाई हूँ और मैं अभी वहां पहुंचता हूँ। चुनांचे जब वो हॉस्पिटल पहुंचा, भाई लाश को भाई ने जब लाश को देखा और ये भी देखा कि दो पुलिसमैन जारो कतार रो रहे हैं, तो उसने उनसे पूरा वाकया पूछा। उन लोगों ने उसके एक्सीडेंट का पूरे हाल बताया कि हमारे सामने ये इस तरह का दम निकला है उसका और ये वो वाकया हुआ है। फिर पुलिस वालों ने उसके भाई से पूछा कि उसकी जिंदगी का अमल कैसा था, यानी कैसा था जिंदगी में कि इतनी अच्छी मौत आई उसको, तो उसकी जिंदगी का अमल कैसा था, उसके भाई से पूछ रहे हैं। क्योंकि हमने इतनी जख्मी हालत में भी उसको कुरान पढ़ते हुए सुना है, तो भाई ने जो उसकी जिंदगी की मसरूफियात बताई, वो हम सब के लिए भी इबरत का जरिया है। उसने बताया कि मेरे भाई का हर बुध का मामूल था कि वो गांव में हमारी दादी से मिलने जाया करता था और जाते हुए वो गांव उसकी गाड़ी गेहूं, चावल, शक्कर, तेल, खजूर, बिस्किट, चॉकलेट इन सब से भरी रहती थी। लंबी ड्राइविंग करते हुए कुरान की कई सूरतें हिफ्ज कर लिया करता था। गांव पहुंचकर बड़े छोटे तमाम लोग उसके मुंतजिर रहते, यानी हर हर वीक इंतजार में रहते थे। बच्चों को चॉकलेट, बिस्किट, बड़ों के घर राशन और पैसे, गरज के पूरा गांव उससे इतनी मोहब्बत करता था कि कोई उसको दुआ देता था। आज भी ये आखिरी कॉल करके मुझसे ये बात की कि मैं जा रहा हूँ गांव दादी से मिलने, और उसकी गाड़ी अब भी तमाम सामान से भरी हुई थी। कहते हैं कि उसकी नमाजे जनाजे में इतने लोग थे कि जैसे तिल रखने की जगह भी नहीं है। सुभान अल्लाह। यानी जैसी जिंदगी वैसी मौत और जैसी मौत वैसा आलम आखिरत में अंजाम होगा। तो ऐसी कई मौतें हम लोगों के आसपास भी होती हैं कि जिनके बारे में है कि उनकी जिंदगी इस तरह से गुजरी और इस तरह से उनकी वो हो गई। जैसे इमाम बुखारी के बारे में आता है कि जब उनको दफनाया गया तो कब्र से उनकी खुशबू आ रही थी, बाकायदा लोगों ने उसकी खुशबू को महसूस किया कि दूर तक उसकी खुशबू आ रही थी। तो ये अल्लाह सुब्हानहू व तआला का जो वादा है अपने बंदों से कि तुम अगर अल्लाह की इताअत और फरमा बरदारी पर फौत होते हो और अल्लाह ताला की तौहीद पर तुम्हारा खात्मा होता है, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला तुम्हारे साथ यानी खैर का ही मामला करेंगे। अब सवाल ये पैदा होता है कि आखिरत की तैयारी हम कैसे करें, आखिर सफर की तैयारी हम कैसे करें। तो उसके लिए एक वाकया देखते हैं, उसके बाद हम देखते हैं कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में हम लोगों को इसकी तरफ कैसी रहनुमाई की गई है। बहुत जमाने पहले एक गांव का वाकया है कि गांव वालों का दस्तूर था कि उनके वहां त्योहार का कोई दिन मखसूस था। उस दिन सुबह सुबह जो सबसे पहले गांव में कोई अजनबी, यानी एक दिन फिक्स था, उस दिन वो खूब त्योहार मनाते, खुशी मनाते। और उस दिन उनके वहां एक रिवाज था कि उस त्योहार वाले दिन सुबह सुबह कोई भी अजनबी अगर दाखिल होता था तो उसको पकड़ लेते और उसको अपना बादशाह बना लेते थे। ये उनके गांव का रिवाज था। साल भर वो उसको खूब ऐश करवाते, महल में जैसा चाहता रहता, जो चाहे कानून बनाता, और ये सब सर झुकाकर उसकी इताअत करते। और एक साल गुजरने के बाद जब उसी त्योहार का आखिरी दिन होता तो उस बादशाह को एक जंगल में जाकर छोड़ आते।
وہاں اس کو درندے نوچ پھاڑ کر کھا لیتے اور پھر اگلی صبح کا انتظار وہ لوگ کرتے کہ ایک نئے بادشاہ کا. کئی سالوں سے یہ دستور چلا آ رہا تھا. ایک مرتبہ جس شخص کو پکڑ کر بادشاہ بنایا وہ 6 مہینے رہا، لوگوں کے ساتھ گھلا ملا، یہاں کے حالات جانے. لوگوں کا جب اعتماد حاصل ہو گیا تو کسی نے اس سے ذکر کیا کہ آپ اچھے بادشاہ ہو، رعایا کا خیال رکھتے ہو، مگر آپ کی حکومت بھی 6 مہینے سے زیادہ نہیں رہے گی. ہمارے گاؤں کا قانون ہے 6 مہینے کے بعد آپ کو لے جا کر فلاں فلاں جنگل میں چھوڑ دیں گے، وہاں درندے آپ کا کام تمام کر دیں گے، پھر ہم نئے بادشاہ کو تلاش کریں گے. اس نے جب اپنے انجام کا سوچا تو اسے ایک ترکیب نظر آئی. اس نے کیا کیا کہ جس جنگل میں یہ لوگ بادشاہ کو چھوڑ دیتے تھے اس کا جا کر معائنہ کیا. انسانی ہڈیوں کے ڈھیر وہاں لگے تھے. ظاہر ہے کہ سالوں سے یہ ان کے رواج ہے کہ بادشاہوں کو موت کے گھاٹ اتار دینا اور ان کی ہڈیاں اور وہ، تو اس نے وہ ساری چیزوں کا معائنہ کیا اور وہاں ہڈیوں کے ڈھیر وہاں لگے تھے. لوگوں نے بتایا یہ پہلے آپ کی طرح کے بادشاہ گزر چکے. اس نے حکم دیا اس جنگل کے تمام درخت کاٹ دیے جائیں، زمین کو بالکل رہنے کے قابل بنایا جائے، سڑک، پانی، ہر طرح کی سہولت، اور ساتھ ہی ایک خوبصورت سا محل تیار کروایا. جب اس کا 6 مہینے کی مدت ختم ہو گئی تو لوگوں نے اس کے ساتھ بھی وہی سلوک کیا، لے جا کر اسے جنگل میں چھوڑ آئے، مگر اس مرتبہ اس کے ساتھ وہ نہیں ہوا جو پہلے کے بادشاہوں کے ساتھ ہوا تھا. یہ تو اپنے اس محل میں جا کر عیش سے رہنے لگا جو اس نے اپنی حکومت کے دور میں بنوایا تھا. ظاہر ہے وہاں نہ جنگل تھا نہ کچھ تھا، تو وہ لوگ کیا کرتے، چھوڑ کر ایسے ہی آگے. تو عقل مند کون ہے جو زندگی کو، یعنی اس واقعے سے ہم لوگوں کو کیا مثال ملی کہ عقل مند کون ہے جو زندگی کو عیش کا موقع سمجھ کر گزار دے، یا جو اس عیش کے ساتھ فکر آخرت کرے، یعنی یہاں کے گھر کے ساتھ ساتھ، یہاں کا گھر بنانے کے ساتھ ساتھ کیا کرے، اگلے زندگی جو آنے والی ہے وہاں کے لیے محلات کو تیار کرے، وہاں کے لیے لباس تیار کرے، وہاں کے لیے رہنے کی جگہ تلاش کرے، وہاں کے لیے کھانے کا، اور وہاں اللہ کی رضا اور یہ ساری چیزیں. کیونکہ جب موت آئے گی تو یقین جانیے کہ کچھ بھی کام نہیں آئے گا. اس کی تیاری ہم کو اپنی زندگی میں اپنے ہاتھ سے کرنا ہے، اپنی صحت کی حالت میں کرنا ہے. کیونکہ آپ کے دنیا سے جانے پر کسی کو کوئی فرق نہیں پڑے گا. وقتی طور پر رشتہ دار روئیں گے، ہائے والا کریں گے، غم منائیں گے، دوسرے دن آپ جا کر ملو، دیکھو ان کی حالت کہ کچھ بھی نہیں، ان کو کوئی غم اور افسوس نہیں، کچھ رہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سو رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، اور اس دنیا کے سب کام کاج ویسے ہی جاری رہیں گے. آپ کی ذمہ داریاں کوئی اور لے لے گا، آپ کا مال وارثوں کی طرف چلا جائے گا، آپ کو اس مال کا حساب دینے کو، وارثوں نے تو مال تقسیم کر لیا، حساب آپ کو دینا پڑے گا قیامت کے دن. موت کے ساتھ کی سب سے پہلی چیز جو آپ سے چلی جائے گی وہ آپ کا نام ہے. لوگ کہیں گے کہ میت کب جائے گی، میت کو کب نہلانا ہے، میت کو کب دفنانا ہے، میت کو کون سے قبرستان میں لے کر جا رہے ہیں. سب سے پہلے تو نام ہی چھن گیا. جب نماز جنازہ پڑھانے کا وقت ہوگا تو کہا جائے گا جنازے کو لاؤ، جب دفن کرنے کا وقت ہوگا تو کہا جائے گا میت کو قریب کر دو. اس لیے مال، حسب نام، منصب اور اولاد کے دھوکے میں نہ آئے. یہ دنیا کس قدر حقیر ہے اور جہاں ہمیں ہمیشہ کے لیے جانا ہے وہ کس قدر عظیم ہے. اور اسی طرح آپ پر غم کرنے والوں کی 3 اقسام ہوں گی. جو لوگ آپ کو سرسری طور پر جانتے ہیں وہ کہیں گے کہ ہائے مسکین، اللہ اس پر رحم کرے. آپ کے دوست چند گھڑیاں یا چند دن غم کریں گے، پھر وہ اپنی باتوں میں اور اپنی ہنسی مذاق کی طرف لوٹ جائیں گے. آپ کے گھر کے افراد کا غم گہرا ہوگا، وہ کچھ ہفتے، کچھ مہینے یا 1 سال تک غم کریں گے، اس کے بعد وہ آپ کو یادداشتوں کی ٹوکری میں ڈال دیں گے. لوگوں کے درمیان آپ کی کہانی کا اختتام ہو جائے گا اور آپ کی حقیقی کہانی شروع ہو چکی ہوگی، اور وہ ہے آخرت. آپ سے آپ کا حسن، مال، صحت، اولاد، آپ اپنے مکان اور محلات سے دور ہو جائیں گے. شوہر بیوی سے اور بیوی شوہر سے جدا ہو جائیں گے. آپ کے ساتھ صرف آپ کا عمل باقی رہے گا. یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم نے اپنی قبر اور آخرت کے لیے ابھی سے کیا تیار کیا ہے. یہ حقیقت ہے جو غور و فکر کی محتاج ہے، اس لیے ہم سب کو اس کی طرف توجہ دینی چاہیے. یعنی کیسے توجہ دیں کہ فرائض کی پابندی کریں اپنی زندگی میں، اور نوافل کی کثرت کریں، سیدھا صدقہ کریں، نیک اعمال کریں، تہجد کی نماز ادا کرنے کی عادت بنا لیں، اچھے اخلاق کے ساتھ لوگوں سے پیش آنا. شاید کی نجات ہو جائے. یہ اس میں بھی شاید ہے کہ شاید ہے کہ اس کے ذریعے، ان اعمال کے ذریعے نجات ہو جائے. مرنے والے کو اگر دنیا میں واپس لوٹایا جائے تو وہ صدقہ کرنے کی تمنا کرے گا. سورہ منافقون آیت نمبر 10 میں.
وہ یہ نہیں کہے گا کہ میں نماز ادا کر لوں یا میں روزہ رکھ لوں یا میں عمرہ یا حج کر لوں. علماء کہتے کہ میت صرف صدقے کا ذکر اس لیے کرے گا کہ وہ اپنی موت کے بعد اس کے عظیم اثرات دیکھ لیتا ہے. لہٰذا زیادہ سے زیادہ صدقات و خیرات آج کرنا ہے، روز کرنا ہے. جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا روزانہ 2 فرشتے آسمان سے اترتے ہیں. ایک کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جو آپ کی راہ میں دے اس کے مال کو یعنی اس میں خیر و برکت دیجیے. اور دوسرا کہتے ہیں یا رب جو آپ کی راہ میں دینے سے روک لے اپنے آپ کو، اس کے مال کو تلف کر دیجیے. تو ہم سوچیں کہ ہم روزانہ صدقہ کس نیت سے کر رہے ہیں کہ فرشتوں کی دعا بھی ملے، اللہ کی رضا بھی ملے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش عظیم کے سائے میں ہم کو جگہ بھی دے. وفات سے پہلے قریب المرگ شخص کے پاس موجود یعنی کچھ ذمہ داری، اگر کوئی ایسے ہمارے قریبی رشتہ دار ہیں یا ہم خود اس چیز کا نالج لیں کہ جب موت کا وقت قریب آئے گا تو ہم کو کرنے کے کام کیا ہے، یا کوئی وہ ہے تو اب گھر والوں کی ذمہ داری کیا ہے. کیونکہ موت کے قریب جو بندہ ہوتا ہے یا جو بھی بندی ہوتی ہے جو بھی ہوتا ہے تو اس کا کیا حال ہوتا ہے کہ وہ یعنی ایسی پریشانی کی حالت میں ہوتا ہے کہ اس کے دماغ بھی کام نہیں کر رہا ہوتا. تو اب اس کے پاس بیٹھنے والے وہ کیا کریں، کس طرح سے اس کی تیاری کریں. تو وفات سے پہلے قریب المرگ شخص کے پاس موجود حاضرین پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض الموت کی کیفیات کے حوالے سے ان کا یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے. زیادہ بیمار انسان کے پاس موجود لوگوں کا فرض ہے کہ روز بروز مرض بڑھتا دیکھیں تو ایسے وقت میں اس کے نزدیک اس شخص کو رہنے کا موقع دیں جس کی رفاقت اسے زندگی میں محبوب رہی ہے. جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عائشہ رضی اللہ عنہا تھی جسے وہ اپنے حق میں زیادہ پرخلوص سمجھتا ہو تاکہ آخری دنوں میں وہ وصیت سے متعلق کچھ مزید ہدایت دینا چاہتا ہو یا کوئی بھی ضروری بات کہنا چاہتا ہو تو آسانی سے اعتماد کے ساتھ اپنے ساتھی سے بیان کر سکے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے پہلے آخری ہفتہ اپنے محبوب بیوی سیدہ عائشہ کے مکان میں قیام فرمایا اور وہی آخری لمحات تک آپ کے قریب ترین رہی. ایسے موقع پر قریب المرگ کا ساتھی خود بھی اسے یاد دلا سکتا ہے کہ اس کے ذمے کسی کا کچھ لین دین یا حقوق العباد میں سے کوئی کمی بیشی ہو تو وصیت کے طور پر بیان کر دے اور دوسرے موجود لوگ اسے لکھ لیں اگر اس نے ابھی تک کوئی وصیت نہیں کی ہے تو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات سے 5 دن پہلے کچھ وصیتیں فرمائی تھی کہ تم لوگ میری قبر کو بت نہ بنانا کہ اس کی پوجا کی جائے. ایک اور روایت کے مطابق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا یہود و نصارہ پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء اور صالحین کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. سیدہ عائشہ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 6 یا 7 دینار آپ کی بیماری میں میرے پاس پڑے ہوئے تھے. آپ نے مجھے حکم دیا کہ ان کو تقسیم کر دوں تو میں نے ان کی بیماری میں مشغول ہو گئی اور بھول گئی. تب دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے پوچھا کہ ان 6 یا 7 دیناروں کا کیا بنا. میں نے کہا واللہ مجھے تو آپ کی بیماری نے مشغول کر دیا اور انہیں بھول گئی. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دینار منگوائے اور ان کو اپنی ہتھیلی پر رکھا اور فرمایا کیا خیال ہے کہ اللہ کا نبی اللہ عز و جل کو اس حال میں ملے کہ یہ دینار اس کے پاس ہوں. اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے 4 روز پہلے کسی اختلافی مسئلے پر جب لوگوں کا شور بلند ہونے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس سے اٹھ جاؤ یعنی شور شرابہ بھی نہیں کرنا ہے کیونکہ اس وقت میت یعنی جو مرنے والا ہے موت کے قریب ہے تو اس کو یعنی یہ سب شور شرابہ اور یہ ساری چیزیں اچھی نہیں لگتی اور ہو سکتا ہے کہ اس شور شرابے میں وہ کلمہ پڑھنا بھول جائے یا اچھی بات کوئی سوچ رہا ہے وہ نہیں کر پائے. ایک اس بات کی وصیت کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ یہود و نصارہ اور مشرکین کو جزیرت العرب سے نکال دینا. دوسرے یہ کہ وفود کی اسی طرح نوازش کرتے رہنا جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے. تیسرے یہ کہ کتاب و سنت کو مضبوطی سے پکڑے رہنا. سیدہ عائشہ کہتی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے کسی نبی کی روح کو اس وقت تک قبض نہیں کیا جاتا جب تک کہ وہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے. پھر اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ موت یا دنیا میں رہنے کی مزید مہلت کا. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سخت بیمار ہوئے اور ان کا سر میری گود میں تھا تو ان پر غشی طاری ہوئی. پھر ذرا سا ہوش میں آئے تو آنکھیں چھت کی طرف لگا دی اور فرمانے لگے کہ اللہم رفیق الاعلی. اس وقت میں سمجھ گئی کہ آپ کو بھی اختیار دیا گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے پاس رہنے کو اختیار نہیں فرمایا اور پھر میں پہچان گئی کہ یہ اسی حدیث کا موضوع ہے جو آپ اپنی حالت صحت میں فرمایا کرتے تھے. آخری بات جو آپ نے کہی وہ یہی تھی کہ اللہم رفیق الاعلی کہ میں رفیق اعلیٰ سے ملنا چاہتا ہوں.
ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سیدنا عمر نے لوگوں سے پوچھا یہ جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، تو فتح سے کیا مراد ہے؟ انہوں نے کہا شہروں اور محلوں کا فتح ہونا۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ مجھ سے کہا ابن عباس آپ اس بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میں نے کہا اس سے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات مراد ہے، یا یہ ایک مثال ہے جس میں گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی وفات کی خبر دی گئی ہے۔ پھر اسی طرح کوئی قریب المرگ ہے تو اس کو زیادہ سے زیادہ اللہ کے ذکر کی تلقین کرنا چاہیے، یعنی اللہ کی طرف اس کے دل کو جوڑنا چاہیے، اللہ کی طرف اس کے دھیان کو لگانا چاہیے۔ جیسے کہ سیدہ عائشہ فرماتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کلمات کثرت سے پڑھا کرتے تھے، سبحان اللہ و بحمدہ استغفر اللہ واتوب الیہ، اے اللہ میں آپ کی پاکیزگی بیان کرتا ہوں، آپ کی خوبیوں کے ساتھ میں آپ سے بخشش طلب کرتا ہوں اور آپ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں۔ تو اس طرح کی حدیث ہم کو یاد ہوگی کہ دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیماری کی حالت میں کس قدر استغفار کرتے تھے۔ آپ بھی استغفار کیجئے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی زندگی لکھی ہے تو آپ کی صحت ہو جائے گی، اللہ تعالیٰ صحت کی حالت میں آپ کی زندگی کو لوٹا دیں گے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے اس حالت میں اگر وہ رکھا ہے تو انشاءاللہ خاتمہ بالخیر ہوگا۔ اس طرح کی ہوپ دلائی جا سکتی ہے۔ اور اب سب سے پہلی چیز کہ اپنے آپ کی یاد دہانی، کہ جو کچھ ہم کسی کو کہہ رہے ہیں وہ ہمارے اپنے لیے، کہ ہم اپنے آپ کو یاد دلائیں کہ ہمارے ساتھ کیا معاملہ ہوگا اس طرح کا، اگر ایسا کچھ سچویشن آ جاتی ہے اس وقت ہم کو کیا کرنا ہے اور کیا چیز کے لیے بارے میں ہم کو یاد رکھنا ہے۔ یہ ساری چیزیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کو بھی یاد دہانی۔ قریب المرگ زندگی کے آخری گھڑیوں میں اگر اللہ تعالیٰ کی عبادت مثلا نماز ادا کرنا چاہتا ہے تو اس کو وضو کرانے میں یا پہلو کے بل کروٹ دلانے میں، یا اگر وہ اٹھ کر نماز پڑھنے کی ہمت پاتا ہے تو حاضرین کو اٹھنے میں اس کی مدد کرنا چاہیے۔ وفات سے قبل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی طبیعت میں مرض کی 13 یا 14 دن کی مدت کے بعد قدر بہتری محسوس کی، چنانچہ 2 آدمیوں کے سہارے چل کر نماز ظہر کے لیے مسجد تشریف لائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طہارت اور پاکیزگی کا حالت نظام میں بھی اتنا ہی خیال تھا جتنا کہ اپنی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا خیال رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات سے قبل آخری دن اللہ تعالیٰ سے مخاطب ہونے کے علاوہ جو آخری عمل فرمایا وہ مسواک کرنا تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ مسواک کرنا بہت ہی محبوب تھا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھی کہ میں اپنی امت پر اگر مشکل نہیں سمجھتا تو میں کہتا کہ ہر نماز کے لیے مسواک کیا جائے، یعنی پسندیدہ عمل تھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ ام المومنین سیدہ عائشہ بیان کرتی ہے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی بیماری کی سختی میں اپنے اوپر ٹیک دیے ہوئے تھی، اتنے میں عبد الرحمن بن ابی بکر یعنی عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھائی ایک تازہ مسواک لیے ہوئے آئے۔ میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو دیکھ رہے ہیں، یعنی آپ منہ سے بول نہیں پا رہے تھے لیکن دیکھ رہے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند فرماتے ہیں۔ میں نے عرض کیا کیا یہ مسواک آپ کے لیے لے لوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں۔ میں نے عبد الرحمن سے مسواک لے کر تراشی اور اپنے دانتوں سے نرم کی، پھر پانی سے صاف کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اچھی طریقے سے اس کو اپنے دانتوں پر پھیرا۔ حالت زیادہ نازک ہونے کی وجہ سے قریب المرگ کو خود ذکر و اذکار کی اگر ہمت نہ ہو تو اس کے قریبی عزیز کو اس پر ہاتھ پھیرتے ہوئے معزات اور مسنون دعائیں پڑھ کر دم کرنا چاہیے۔ جیسے کہ عائشہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب قریب تھے موت کے تو ایسی نہیں تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ پڑھتے یا اپنے اوپر دم کرتے، تو عائشہ رضی اللہ عنہ کیا کرتی ہیں سورہ اخلاص، سورہ فلق، سورہ ناس پڑھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر دم کیا کرتی تھی، اور برکت کی امید میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کا ہاتھ پکڑ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر پھیرتی جاتی تھی۔ ام المومنین سیدہ عائشہ فرماتی ہے وفات کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پانی کا ایک کٹورا رکھا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ پانی میں ڈالتے اور منہ پر پھیرتے اور فرماتے لا الہ الا اللہ ان للموت سکرات، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، بے شک موت کے لیے سختیاں ہیں۔ آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ اٹھایا فرمایا اللہم اغفر لی وارحمنی والحقنی بالرفیق الاعلی، یعنی آخری کلمات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کیا تھے؟ اے اللہ مجھے بخش دیجئے، مجھ پر رحم فرمائیے اور مجھے رفیق اعلیٰ یعنی اپنی ذات بلند سے ملا دیجئے۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری کلام تھا۔ سیدہ عائشہ فرماتی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے سینے اور ٹھوڑی کے درمیان فوت ہوئے۔ بوقت وفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف دیکھنے کے بعد میں نے کبھی کسی کے بارے میں تکلیف کم ہونے کا تصور ہی نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ سے روایت انہوں نے فرمایا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو اس وقت ان کی عمر مبارک 63 سال تھی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اسی طرح حسن خاتمہ کے لیے دعا بھی کرنا چاہیے۔ اللہم اصلح لی دین التی هو عصمت امری واصلح لی دنیا التی فیہا معاشی
واصل الآخرۃ التی بها معادی وجل الحیات زیادۃ لی فی کل خیر وجل الموت راحۃ لی من کل شر. بے شک موت برحق ہے لیکن خوش نصیب ہے وہ جسے ایمان پر موت آئے. تو ایمان پر موت کیسے آئے گی؟ کہ ایمان والی زندگی اگر گزار کر جائیں گے تو موت کی سختیوں پر صبر کرنا ایمان والوں کی نشانی ہے، تاکہ انہیں وہ آخری کامیابی بھی نصیب ہو جائے جو ایک مسلمان کے لیے زندگی بھر کے مشن کی ضامن بن جائے. قرآن میں ہمیں بتاتا ہے کہ ساحران فرعون نے ایمان لانے کے بعد فرعون کی طرف سے ملنے والی اذیت ناک سزائے موت کی دھمکیوں کے موقع پر اللہ سے دعا مانگی. یعنی اگر کوئی دھمکی دے رہا ہے یا کسی کا ڈر ہے یا خوف ہے یا یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں کس پر موت آئے گی، تو اللہ سے اچھی امید رکھو، اچھا دعا مانگو. جیسے کہ جادوگروں نے جو موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے تھے، جب وہ ایمان لے آئے تو انہوں نے کیا دعا کی؟ ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین. اے ہمارے رب، ہم پر اپنے صبر کا فیضان انڈیل دیجئے، آپ ہمیں دنیا سے اس حال میں رخصت کیجئے کہ ہم آپ کے فرما بردار ہوں. ایک فرما بردار مسلمان کی اہم ترین تمناؤں میں سے ایک تمنا یہ بھی ہونی چاہیے کہ بالآخر اس کا خاتمہ ایمان پر ہو، اور وہ اس دنیا سے جب رخصت ہو تو اس کا رب اس سے راضی ہو. یہ بات صرف تمنا ہی کی حد تک نہیں ہونا چاہیے کہ میں تمنا تو ہر کوئی کرتا ہے کہ میرا ایمان پر خاتمہ ہو اور اچھی موت ہو، لیکن اس کے لیے تیاری کیا؟ بلکہ اس کے لیے دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، اور صرف دعا ہی نہیں بلکہ اچھی باعمل زندگی گزارنے کی کوشش کرنا چاہیے، کیونکہ حسن خاتمہ کی بنیاد احسن عمل ہے، اور احسن عمل اس علم سے وجود میں آتا ہے جو تمام علوم کا سر چشمہ ہے، یعنی علم قرآن. قرآن ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ تمہاری احسن عمل کیا ہے، اچھی زندگی کیا ہے، اچھی موت کیا ہے، آخرت اچھی کس کے لیے ہے. یہ ساری چیزیں ہم کو قرآن کے ذریعے پڑھ کر سمجھ میں آتی ہیں. قرآن کا علم ہی انسان کو مسلمان اور پھر بندہ مومن بناتا ہے. نیز اس علم سے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی پہچان ہوتی ہے، احکامات کا پتہ چلتا ہے، فرائض و ذمہ داریوں کی خبر ہوتی ہے. یوں جب وہ عمل کی دنیا میں قدم رکھتا ہے تو ہر معاملے میں اللہ کی رضا اور مکمل فرما برداری اس کے پیش نظر ہوتی ہے. لہٰذا وہ دنیا آخرت دونوں میں سرخرو ہو جاتا ہے. در حقیقت یہی حسن خاتمہ ہے. پھر اسی طرح ایک مومن کی جو اللہ سے امید ہونا چاہیے وہ خوف اور امید کے درمیان ہونا چاہیے. موت کی بے چینیوں میں بھی مومن کو خوف اور امید کے درمیانی کیفیت میں رہنا چاہیے، یعنی اپنے گناہوں پر اللہ تعالیٰ کی سزا کا ڈر بھی ہونا چاہیے، تو ساتھ ہی اپنے رب سے رحمت کی امید بھی ہونا چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نوجوان کے پاس تشریف لائے جبکہ وہ موت و حیات کی کشمکش میں تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیسے ہو؟ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھتا ہوں اور اپنے گناہوں سے بھی ڈر لگتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایسے ایک موقع پر کسی بندے کے دل میں جب یہ دونوں چیزیں پیدا ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اسے اس کی امید کے مطابق دے دیتے ہیں، اور جس بات کا اسے اندیشہ ہو اسے محفوظ کر دیتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے رحمت کی امید رکھنا اس کی محبت کی نشانی ہے. گناہوں کا احساس ان پر شرمندگی اور پھر سزا کا ڈر اس کی ذات اعلیٰ سے خشیت کو بڑھاتا ہے. یہی دونوں کیفیات یعنی اللہ سے محبت اور خوف جس بندے کے دل میں تمام زندگی جمع رہی وہ دنیا چھوڑتے وقت کامیابی سے ہمکنار ہوگا اور فطرت اسلام پر مرتا ہے. اس نعمت کے حصول کے لیے بھی دعا ضروری ہے. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے برا بن عازب سے فرمایا کہ سوتے وقت باوضو اور دائیں پہلو پر لیٹتے ہوئے اس دعا کو پڑھا کرو. فرمایا اگر تم اس حالت میں وفات پا گئے تو تمہارا خاتمہ فطرت اسلام پر ہوگا. یعنی دعا بھی کرنا ہے اور ایسے اعمال بھی کرنا ہے. جیسے سوتے ہوئے کیا ہے کہ دعا اللہم اسلمت نفسی الیک ووجہت وجہی الیک وفوضت امری الیک والجأت ظہری الیک رغبۃ ورہبۃ الیک لا ملجا ولا منجا منک الیک الا الیک آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت. یعنی ایک طرح سے آخری کلمہ جو ہمارا نیند کی حالت میں نیند میں جانے سے پہلے وہ کیا ہے کہ ہم اپنے ایمان کی تجدید رینیول کر کے سو رہے ہیں. اے اللہ میں نے اپنے نفس کو آپ کی سپرد کر دیا، اپنے چہرے کی رخ آپ کی طرف پھیر دیا، اپنے کام کو آپ کے سپرد کر دیا اور آپ سے اپنا سہارا لیا اس حالت میں کہ امید اور خوف آپ ہی سے ہے، سوائے آپ کے نہ کوئی جائے پناہ اور نہ کوئی جائے نجات. میں آپ کی کتاب پر ایمان لایا ہوں جو آپ نے اتاری ہے اور آپ کے نبی پر ایمان لایا ہے جن کو آپ نے بھیجا ہے. بسا اوقات جاں کنی کی تکلیف کسی انسان پر بہت طویل ہو جاتی ہے. یعنی بعض لوگوں کا ایسا ہے کہ ذرا سی تکلیف ہوئی کچھ اور فوراً روح قبض ہو گئی اور خاتمہ ہو گیا ان کا. بعض لوگ ہے کئی کئی دن تک کا
اس طرح بستر میں ہوتے ہیں کہ حالت تو ان کی ایسی نظر آ رہی ہے کہ سکرات کی حالت میں، لیکن روح قبض نہیں ہو رہی ہے. تو ایک چیز تو یہ ہے کہ ان کا وقت ابھی نہیں آیا. دوسرے یہ کہ ان کی سختی کو بڑھا دیا جاتا ہے. ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرنا چاہتے ہیں، ان کی مغفرت کرنا چاہتے ہیں اور ان سے محبت کرتے ہیں. بسا اوقات جہاں کنی کی تکلیف کسی انسان پر بہت طویل ہو جاتی ہے، اس موقع پر نہ صرف قریب المر خود کرب اور بے چینی سے دو چار نظر آتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اس کے عزیز و اقارب بھی اس کی حالت دیکھ کر اذیت اور بے بسی محسوس کرتے ہیں. ایسی حالت میں کیا کرنا چاہیے؟ تو آسان موت کے لیے دعا کرنی چاہیے. دعا کی انسان کو زندگی بھر ضرورت رہتی ہے. مرنے کے قریب بھی مسلمان اپنی جان اور اپنا تمام معاملہ اللہ کے سپرد کرتے ہوئے دعاؤں اور معزات کے ذریعے سے حفاظت، مدد اور اگلی نئی فیصلہ کن دنیا میں داخل ہونے سے پہلے اللہ سے اس کا فضل طلب کر سکتا ہے. جیسے کہ سورہ مومنون آیت نمبر یہ ہے 81 میں، رب اغفر ورحم وانت خیر الراحمین، اے میرے رب بخش دیجیے اور رحم کر دیجیے، آپ ہی بخشنے والے بہترین ہیں. پھر اسی طرح اللہم اعینی علی غمرات الموت وسکرات الموت، اے اللہ موت کی سختی اور بے ہوشیوں پر میری مدد فرما. اللہم اغفر لذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ، اے اللہ میرے تمام گناہ بخش دیجیے، چھوٹے بڑے گناہ اور پچھلے گناہ اور چھپے گناہ. اب یہ ساری دعا پڑھنے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ ایک چیز تو یہ ہے کہ اپنے آپ کو یاد دہانی کرنا کہ اللہ کی وہ عظیم ذات ہے جس سے مجھے خوف ہے کہ اگر اس نے نہیں بخشا، مجھے معاف نہیں کیا تو میں کہاں جاؤں گی. دوسری یہ کہ اپنے لیے دعا کی حجت اللہ کے یہاں کہ یا رب ہم اپنی صحت کی حالت میں یا بیماری کی حالت میں آپ سے دعا کیا کرتے تھے، مانگا کرتے تھے. اسی طرح اللہ سے اللہ کا فضل مانگنا چاہیے کہ جیسے سورہ نساء میں کہا کہ یسألوہ من فضلک، کہ اللہ سے اس کے فضل کا سوال کرو. تو اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا سوال کرتی ہوں. یہ وہ موقع ہے جب اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ استغفار اور فضل طلب کرنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ سے، کیونکہ اس کا آخری وقت ہے. اب اس کے کبھی بھی خاتمہ ہو سکتا ہے، یا بیماری ہے، ہو سکتا ہے کہ اس کو صحت ہو جائے، ہو سکتا ہے کہ اسی میں اس کی موت آ جائے. تو اس کے لیے یہ تیاری ہے، یاد دہانی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کسی شخص کو اس کا عمل جنت میں نہیں لے جائے گا. لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اعمال، یعنی آپ کا کیا ہوگا؟ فرمایا ہاں میرے اعمال بھی مجھ کو جنت میں نہیں لے جانے کے، مگر یہ کہ اللہ اپنا فضل اور اپنی رحمت کرے. لہٰذا جو اعمال کرو اخلاص کے ساتھ کرو اور اعتدال کے ساتھ محنت کرو، اور کوئی تم میں سے موت کی آرزو نہ کرے، کیونکہ اگر وہ نیک ہے تو زندہ رہنے میں فائدہ ہے، مزید نیکیاں اس کو کرنے کا موقع ملے گا. اور اگر بد ہے تو بھی زندہ رہنے میں یہ امید ہے کہ شاید اللہ کی بارگاہ میں توبہ کریں. ان مصنون دعاؤں کو روزمرہ کے اذکار کا حصہ بنا لینا چاہیے، تو زندگی کے آخری لمحات میں بھی زمان پر جاری ہونے کی امید ہے. یعنی روز آنا ہم کو عادت ہوگی تو ایسے وقت میں بھی ہم کو یاد آئے گا جب موت کا وقت آئے گا یا جب قریب موت ہوگی. اور اگر مریض سکرات موت کی بے ہوشی میں ہے تو پھر یہ ضروری ہے کہ دوسرے موجود اس کے لیے کثرت سے اور خلوص دل سے دعا کریں کہ اس کی یہ تکلیف اس کے لیے دنیا آخرت کی آزمائش میں کمی اور آسانی کا سبب بنے. کیونکہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے کہ اس کے لیے آسانی کی اس وقت ضرورت ہے یا بعد میں، یعنی اس وقت اس کے لیے آسانی ضروری ہے یا بعد میں اس کو ضرورت پڑے گی. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی رحمت و مغفرت بہت وسیع ہے، اس سے دونوں عالمین کے رحم اور آسانی طلب کی جائے. مرد کے لیے جیسے دعا پڑھتے ہیں میت کے ساتھ اللہم اغفر لہ ورحمہ، اور عورت کے لیے پڑھتے ہیں اللہم اغفر لہا ورحمہا. تو رب یسر ولا تعسر، اگر والدین میں سے کوئی اس حالت میں ہے تو یہ دعا بھی کی جا سکتی ہے رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ماں باپ سکرات کی حالت میں ہے تو ان کے لیے کثرت سے دعا کیجیے یا رب ان پر اس حالت میں ایسے رحم فرمائیے جیسے کہ بچپن میں ہم پر ان لوگوں نے شفقت اور مہربانی سے ہمارے ساتھ معاملہ کیا تھا. بری موت سے پناہ اور خاتمہ بالخیر کے لیے مزید دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کے علاوہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان رکھنا. قریب الموت کا شدت کی تکلیف میں بھی بحیثیت مسلمان اپنے رب کے بارے میں گمان اچھا ہونا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ہر ایک کو اس حال میں موت آئے کہ وہ اللہ عز و جل کے ساتھ اچھا گمان رکھتا ہو. اس زمن میں بھی قریب المرگ کے عزیز و اقارب مدد کر سکتے ہیں، جیسا کہ صحابہ کرام کا طریقہ بھی تھا. سیدنا عمرو بن عثمان
ابن مسعود، انس اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ وفات کے وقت بندے کو اس کے نیک اعمال یاد دلائیں تاکہ وہ اپنے رب کے متعلق حسن ظن رکھے. یعنی جب موت کے وقت اپنے گناہ کی وجہ سے پریشان ہو تو اس کو کیا ہے، نہیں تم تو اتنے اچھا نماز بھی پڑھتے ہو، تم تو صدقہ بھی کیا کرتے ہو، اور تم تو یہ کرتے ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خدیجہ رضی اللہ عنہ نے جب وہی پہلی نازل ہوئی تو آپ بہت گھبرائے ہوئے آئے. خدیجہ رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کس طرح سے تسلی دی تھی کہ آپ تو صلہ رحمی نبھانے والے ہو، اور اب تو غریب و مسکینوں کا خیال رکھتے ہو، اور آپ تو رشتہ داری کا خیال رکھتے ہو، اور آپ تو لوگوں کی مدد کرتے ہو. تو اس طرح سے یاد دہانی کہ نیکی کے نہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا معاملہ کریں گے، کیونکہ زندگی میں تم نے کیا کیا، اچھے یہ اور یہ خیر کے کام بھی کیے ہیں. سیدہ عائشہ سے مروی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے ملنا چاہتے. یہ ہے نا من لقا، کیا ہے وہ، لقاء من اللہ. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ. جزاک اللہ خیر. من احب لقاء اللہ احب اللہ لقاءہ، جو اللہ سے ملنے کو محبوب رکھتا ہے اللہ تعالیٰ سے بھی اس سے ملنا چاہتے ہیں. یعنی موت کا وقت کیا ہے، اللہ سے ایک ملاقات کا طریقہ ہے. اور جو شخص اللہ سے ملاقات کو پسند نہیں کرتا ہے، یعنی موت سے بھی گھبراتا ہے، اللہ سے ملاقات کو بھی چاہتا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی پسند نہیں ہے. لیکن بہرحال اس کو تو ملنا ہے، ناپسندیدگی کی حالت میں ملے اللہ سے تب بھی، اور ناراضگی کی حالت میں یعنی رضا کی حالت میں ملے تب بھی اس کو ملنا ہے. ملاقات سے تو کوئی فرار نہیں ہے، لیکن یہ کہ انجام دوسرے طریقے کا ہوگا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے ساتھ تو موت سے ملنے کی کراہت بھی آ جاتی ہے، اور موت تو ہم سب کو بری لگتی ہے. فرمایا نہیں، یہ صرف موت کے وقت ہے. جب مرتے وقت کسی شخص کو اللہ تعالیٰ کی رحمت و مغفرت کی خوشخبری دی جاتی ہے تو وہ اللہ سے ملنا چاہتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو پسند فرماتے ہیں. اور جب اسے اللہ کی عذاب کی خبر دی جاتی ہے تو وہ شخص اللہ سے ملاقات کو ناپسند کرتا ہے، اور اللہ بھی اس سے ملاقات کو ناپسند فرماتے ہیں. اسی لیے جب موت کی سختی سے بینائی ختم ہونے لگے اور سینے میں سانس اٹکنے لگے اور بدن کے رونگٹے کھڑے ہونے لگے تو اس وقت مسلمان کو ملاقات کا تصور کر کے خوشی ہوتی ہے، جبکہ کافر غمگین اور ملول ہوتا ہے. عبداللہ بن عمر کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا موت مومن کے لیے تحفہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے. یعنی دنیا میں ایک مومن ہے، وہ رہ تو رہا ہے لیکن وہ بس یہ سوچ رہا ہے کہ یہ میرا ہمیشگی کا گھر نہیں ہے. جیسے قید خانے میں کوئی رہتا ہے تو کبھی نہ کبھی اس سے نکلنا ہے، یہ امید ہوتی ہے. اسی طرح یہ زندگی بھی میرے لیے قید خانہ ہے کہ اس سے کبھی نہ کبھی نکلنا ہے. اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقنوا موتاکم لا الہ الا اللہ، یعنی اپنے مرنے والے کو موت کی تلقین کرو. اگر اندازہ ہو کہ قریب المرگ اس حالت نزا میں سن سکتا ہے تو اس کے پاس حسرت اور مایوسی کی باتیں کرنے کی بجائے ایسی باتیں کی جائے جو اس کے حق میں فائدے مند ثابت ہو. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی مریض یا مرنے والے کے پاس ہو تو صرف اچھی بات کہو، کیونکہ فرشتے تمہاری بات پر آمین کہتے ہیں. اور ایک اس سے اچھی بات کرنے کی وجہ سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو اللہ سے ایک اچھی ہوپ ہوگی، ایک اچھی امید ہوگی، اور اللہ کی طرف اس کا دھیان جائے گا. اور یہ بات ہر مسلمان کے عقیدے کا لازمی حصہ ہونی چاہیے کہ سب سے اچھی اور افضل بات کیا ہے، توحید ہے، کلمہ طیبہ، کہ کلمے کی تلقین کرو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے بھی کہا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر تو اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کرتے ہوئے فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں اور میں سب سے بڑا ہوں. جب وہ بندہ کہتا ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میں اکیلا ہوں، میرا کوئی شریک نہیں. پھر بندہ یہ بھی کہتا ہے کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، میرے لیے تعریف ہے اور میری ہی بادشاہی ہے. اور بندہ پھر کہتا ہے لا الہ الا اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے سوا کوئی معبود نہیں، گناہ سے پھیرنا اور نیکی کرنے کی ہمت دینا بھی صرف میرا کام ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جو شخص مذکورہ کلمات اپنی بیماری میں پڑھے پھر وہ اسی میں مر جائے تو اسے جہنم کی آگ نہیں کھائے گی، یعنی وہ جہنم سے بچا لیا جائے گا، کیونکہ اس کا خاتمہ بالخیر یعنی ہر وقت پڑھنے کی عادت تھی اور وہ پڑھتے پڑھتے اس دنیا سے جا رہا ہے. اس کلمہ پاکیزہ کی نزا کے عالم میں بھی بے حد ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا قریب المرگ کے پاس دوسرا مسلمان اسے کلمہ طیبہ کی تلقین
اس طریقے سے کرے کہ یہ کہنے کی بجائے کہ کلمہ پڑھو، کبھی بھی موت کے جو موت کی بے ہوشی میں ہے اس کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ کلمہ پڑھو، بلکہ خود لا الہ الا اللہ کا ورد اس کے سامنے شروع کر دے تاکہ اسے یاد دلا دیا جائے۔ اب اس حدیث کو بھی ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، اپنی مرضی کا بنا دیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرنے والے کے لیے تو اتنا لاکھ لا الہ الا اللہ پڑھا گیا، اتنا لاکھ چوتھا کلمہ، اتنا لاکھ تیسرا کلمہ، اس کو اپنی مرضی سے اس کو ڈال دیا گیا، جبکہ کیا کہا جا رہا ہے کہ کثرت سے اس کے پاس بیٹھ کر کلمہ طیبہ پڑھو، شاید تو اس کو یاد آ جائے، یا اس کی زبان اس کی گواہی دے دے، یا اس کے کان سن لے اور دل میں پڑھ لے، تو جب وہ خود اپنی زبان سے ادا کر دے تو پھر مزید تلقین سے رک جانا چاہیے، اور اگر اس کے بعد اس نے کوئی اور بات کہہ دی ہے تو پھر سے کلمہ اس کے سامنے پڑھنا شروع کر دینا چاہیے۔ اس کی زبان پر آخری کلمہ جو ہونا چاہیے وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ۔ انشاء اللہ تعالیٰ جنت کا حقدار بن جائے گا، جیسے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والے کو لقینوا موتاکم لا الہ الا اللہ، اپنے مرنے والے کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کیا کرو۔ ابو داؤد کی ایک روایت کے مطابق اگر اس نے کہہ دیا تو بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے مرنے والے کو یہ سکھلایا کرو لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم سبحان اللہ رب العرش العظیم الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں، جو سلے والے سخی ہیں، اللہ پاک ہے، بڑے عرش کے رب ہیں، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے۔ بہرحال اتنی بڑی دعا اگر کسی کو نہیں ہے تو لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ۔ اس طرح سے لوگوں نے پوچھا اللہ کے رسول یہ کلمہ زندوں کے لیے کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت ہی اچھا ہے، یعنی ضروری نہیں کہ مرنے والے کے لیے، بلکہ زندگی میں اپنے آپ کے لیے بھی، کیونکہ جو چیز زبان پر عادت ہوتی ہے، جیسے ہم لوگ کوئی قرآن کی آیتیں یا صورتیں یاد کرتے ہیں، اب وہ روزانہ کی روٹین میں ہوتی ہے، تو جب ہم نماز میں اس کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو بھولتے نہیں ہیں، بلکہ فوراً زبان پر ایک آیت کے بعد دوسری آیت، دوسری کے بعد تیسری، کیونکہ ہمیشہ اس کو پڑھنے کی عادت ہوتی ہے۔ لیکن کوئی ایسی دعا ہے یا کوئی سورہ ہے یا کوئی آیات ہے جب کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے تو اس میں پھر ہم ڈگمگا جاتے ہیں، پڑھتے پڑھتے بھول جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیشہ اس کی وہ یاد دہانی کی جائے، ہمیشہ وہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں کو آدمی ناپسند کرتا ہے، پہلی چیز موت ہے، حالانکہ موت مومن کے لیے فطروں کے مقابلے میں بہتر ہے، یعنی دنیا میں وہ طرح طرح کی آزمائشوں میں گرا ہوا ہے تو موت اس کے لیے بہتر ہے کہ اب اس کے لیے راحت کا سامان ہے۔ دوسری چیز مال کی کمی ہے، حالانکہ مال کی کمی روز محشر آسان حساب کا سبب بنے گی، تو یہ دونوں چیزوں کو انسان ناپسند کرتا ہے، حالانکہ اس کے لیے اس میں بہتر ہے۔ پھر اچھے حسن خاتمہ کی علامات کیا ہے؟ چند بندوں کو جیسے دیکھتے ہیں کہ کیا ان میں علامات ہونا چاہیے کہ جس کے ذریعے سے ان کے بارے میں یہ امید کی جا سکتی ہے کہ انشاءاللہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا، یہ اچھی علامات ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے فرما بردار اور اطاعت گزار مومن بندوں پر موت کے وقت بھی کچھ ایسی علامات ظاہر فرما دیتے ہیں جنہیں دیکھ کر ان کا خاتمہ خیر پر ہونے کا اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جیسے ابھی ہم لوگوں نے دیکھا کہ اس لڑکے کو، نوجوان کا کیسا خاتمہ، کے کلمہ انگلی اللہ کی طرف گواہی دیتے ہوئے کلمہ بھی پڑھا اور قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے اس کو فوت ہوا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بتائی گئی نشانیوں یا علامات کے علاوہ کسی قسم کی نشانی سے کوئی اندازہ لگانا یا کوئی حتمی رائے قائم کر لینا ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلا یہ کہ فلاں اتنا گناہ گار تھا وہ مرا تو جہنمی ہوگا، نہیں، یا پھر فلاں اتنی نیکوکار تھی وہ ضرور جنتی ہے، یہ بھی نہیں، بلکہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نشانیاں بتائی ہیں اس کے مطابق اگر ہے تو اس کے لیے بھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ حتمی فیصلہ کہ ہاں یہ ضرور جنتی ہے یہ ضرور جہنمی ہے، نہیں، اس طرح کی حالت میں موت آئی ہے، اللہ سے امید ہے کہ انشاءاللہ یہ اس کا خاتمہ بالخیر ہوا ہوگا۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر ہوا ہے کہ کلمے کی فضیلت مرتے دم تک ہے، تو معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مرتے وقت جس کی زبان پر آخری الفاظ یہ ہوں گے لا الہ الا اللہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ من آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ پیشانی پر پسینہ آنا یہ بھی ایک علامت ہے کہ موت کے وقت کثرت سے پسینہ آنا۔ فریدہ بن الخصیب بیان کرتے ہیں کہ وہ خراسان سے اپنے بیمار بھائی کی عیادت تو گئے، دیکھا کہ موت و حیات کی کشمکش میں بھائی کی پیشانی پسینے سے شرابور تھی۔ انہوں نے کہا اللہ اکبر، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ موت کے وقت مومن کی پیشانی پر پسینہ ہوتا ہے۔ جمعہ کی رات یا جمعہ کے دن موت آنا،
عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان جمعہ کے دن یا جمعہ کی رات یعنی جمعرات کی رات سے لے کے جمعہ کے دن کے درمیان فوت ہوا، اللہ تعالیٰ اسے قبر کے فتنے سے بچا لیں گے۔ اس مسلمان کو جو زندگی میں با عمل تھا، صرف نام کا مسلمان نہیں تھا، شرط یہ لگا دی گئی کہ یہ علامات مثلا پسینے آنا اور جمعہ کے دن موت ہونا، اگر وہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار فرما بردار بندہ تھا، لیکن ایک مسلمان اپنے آپ کو نام کا مسلمان ہے لیکن کر رہا ہے سارے کام، ساری زندگی شرک بھی کر رہا ہے، نافرمانی بھی کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائے ہوئے طریقوں میں بدعت بھی کر رہا ہے، وہ سب بھی کر رہا ہے، تو پھر واللہ عالم اس کا کیا حال ہوگا کہ اللہ کی مشیت پر ہے۔ پھر کچھ قیاس کیا جا سکتا ہے علامات سے ہٹ کر، بظاہر اچھے اعمال کرنے والے مسلمان کے لیے بھی یہ ایک قیاس ہے کہ امید کرنے کی اجازت نہیں ہے کہ اللہ نے اس کے ساتھ اچھا ہی معاملہ کیا ہوگا۔ اللہ جو ایک انصاری خاتون تھی اور انہوں نے نبی کرم یعنی کسی کے بارے میں یہ قیاس کیا وہ نہیں کیا، جیسے ابھی ہم لوگوں نے پڑھا نا کہ اس کے بارے میں نہیں وہ ضرور جنتی ہے، وہ ضرور جہنمی ہے، یہ قیاس نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علا ایک انصاری صحابیہ ہیں، ان کے بارے میں بتاتے کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی، بیان کرتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قرعہ ڈال کر مہاجرین کو بانٹ دیا تھا اور ہمارے حصے میں عثمان بن مظعون آئے، ہم نے ان کو اپنے گھر میں اتارا، وہ اس بیماری میں مبتلا ہوئے جس میں انہوں نے وفات پائی، جب ان کی وفات ہوئی اور ہم غسل کفن سے فارغ ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، میری زبان سے نکل گیا ابو صاحب، یہ عثمان بن مظعون کی کنیت تھی، اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، میں اس بات کی گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تم کو آخرت میں عزت دی۔ یہ سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت دی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان ہوں، پھر اور کن لوگوں کو اللہ تعالیٰ عزت دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم عثمان کی موت آ پہنچی ہے اور میں ان کے لیے بہتری کی امید تو رکھتا ہوں لیکن یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا، واللہ میں اللہ کا رسول ہوں لیکن مجھے بھی نہیں معلوم کہ میرے ساتھ کیا ہوگا، یعنی میں خود نہیں جانتا کہ میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا، تو میں کسی کے بارے میں نہیں کہہ سکتا الا یہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی کے بارے میں بتا دیتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو خوشخبری دیتے تھے کہ یہ جنتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم عثمان کی موت آ پہنچی ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات مرتے ہوئے شخص کو حالت نزا میں دیکھ کر اس کے جنتی یا جہنمی ہونے پر قیاس کر لیا جاتا ہے، یہ سراسر لغو طرز عمل ہے جہاں کنی برحق ہے اور یہ سختی کسی نہ کسی حد تک ہر ایک پر طاری ہوتی ہے، تو اللہ کی طرف سپرد کر دینا چاہیے کہ اللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں۔ ایک حدیث قدسی میں جو مسلمان بھی فوت ہو جائے اور 4 قریبی پڑوسی اس کے حق میں گواہی دیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے تمہاری بات مان لی اور جو تم نہیں جانتے اسے بھی معاف کر دیا۔ مندرجہ بالا احادیث کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ اچھے عمل کی گواہی دینا بجا ہے، لیکن بظاہر اچھے اعمال پر اللہ تعالیٰ نے کس کے ساتھ کیا معاملہ کرنا ہے یہ کوئی نہیں جان سکتا، اس پر انسان کی طرف سے قیاس آرائی کرنا منع ہے۔ بسا اوقات بظاہر تمام زندگی اچھے اعمال کرنے والے انسان کا آخری عمل اس کے لیے بدبختی کا سبب بن سکتا ہے، یا اچھے اعمال کے ساتھ نیت میں اخلاص کی غیر موجودگی سے تمام اس کے اعمال ضائع ہو سکتے ہیں۔ عدی بن حاتم بیان کرتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایسا نہیں جس سے اس کا رب بات نہ کرے گا، اور وہ بھی یوں کہ ان کے درمیان کوئی ترجمان نہ ہوگا اور نہ ہی کوئی حجاب ہوگا۔ ابو موسیٰ اشعری کی روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت العدن میں میری قوم اور اس کے رب کے درمیان سوائے کبریائی کی چادر کے اور کچھ حائل نہیں تھا۔ اس طرح سے ہم لوگوں نے دیکھا کہ موت اپنی زندگی میں ہی کس طرح تیاری کرنا ہے، اور اگر کوئی قریبی رشتہ دار اس حالت میں ہے تو اس کو کس طرح سے تلقین کرنا ہے، کیسے اس کو موت کی تیاری کرانا ہے اور کس طرح سے وہ کرنا ہے۔ اب اگلا اسٹیپ جو ہوگا ہم لوگ یہ دیکھیں گے کہ یعنی موت کی جو حالت ہوتی ہے، نزا کا عالم ہوتا ہے، اس میں کس طرح کا حال ہوتا ہے، کس طرح سے ایک بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اور کس طرح سے اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوتا ہے، انشاءاللہ باذن اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، اللہم ثبتنا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا و فی الآخرہ، اللہم ثبتنا بکلمۃ لا الہ الا عند الموت، اللہ تعالیٰ موت کے وقت ہم کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ پر ثابت قدم رکھنا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر کریں، اور اسی ایمان کی حالت میں ہم دنیا میں رہتے ہوئے تیاری کریں آخرت کے لیے، اور اسی ایمان کے ساتھ ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اس حال میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرشتے ہم سے
آ کر ملاقات کریں اور خوشخبری دیں کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہم اجعلنا منہم۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے ساتھ اسی کا معاملہ کرے، ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار جو بھی اس دنیا سے چلے گئے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت عطا کرے، ان کے درجات بلند کرے، ان کے قبروں کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنائے، ان کی جنتوں، ان کی قبروں کو کشادہ اور روشن کرے، ان سے راضی ہو جائے اور ان کی قبروں کو جنت کی طرف کھڑکی کھولے تاکہ وہ اپنے گھر کو دیکھیں اور اس کا نظارہ کریں۔ اور ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کرے کہ ہماری اولادوں کو اللہ تعالیٰ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے کہ وہ ہمارے حق میں ہمارے لیے دعا کریں ہماری مغفرت کی، اور ایسے کام کرے جو آگے چل کے وہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کے جمع ہونے کو قبول کرے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر ثابت قدم رکھے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اللہم ادخلنا جنت بغیر حساب، اللہم انا نسألک جنت وما قرب الیہا قول وعمل، ونعوذ بک من عذاب جہنم وما قرب الیہا قول وعمل، واسألک ان تجعل کل قضاء قضیتہ بخیرا، اللہم انی اعوذ بک من غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر ومن فتنة القبر وعذاب جہنم ومن فتنة جہنم یا رب، اللہم اعتق رقابنا من النار، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين، سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔